टॉपिक है आज का हमारा अ थिन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड एरोगेंस। होप्स हो के सबको स्क्रीन भी शो हो रही होगी और आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी। तो सबसे पहले जो है वो हम कॉन्फिडेंस और एरोगेंस को देख लेते हैं कि ये होता क्या है, बिफोर कि हम जो है वो जाएं कि थिन लाइन क्या है बीच में दरमियान में इन दोनों के। तो कॉन्फिडेंस और एरोगेंस दोनों ही ह्यूमन बिहेवियर्स हैं। और कॉन्फिडेंस की अगर हम देखें डेफिनेशन तो वो ये है कि इट मीन्स यू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड हैव अ सेंस ऑफ कंट्रोल इन योर लाइफ। और एरोगेंस की देखें तो वो है कि ऑफेंसिव डिस्प्ले ऑफ सुपरियोरिटी और सेल्फ इम्पोर्टेंस ओवर बेयरिंग प्राइड। तो ये दोनों जो है वो कॉन्फिडेंस की और एरोगेंस की जो है डेफिनेशन है, और दोनों ही मतलब एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट कह सकते हैं कि हैं कॉन्फिडेंस और एरोगेंस। या फिर ये भी कह सकते हैं कि कॉन्फिडेंस की जो एक बहुत एक्सट्रीम वाली जो एक स्टेट होती है वो एरोगेंस होती है। अच्छा, कुरान में जो है वो कॉन्फिडेंस और एरोगेंस किस तरह से बयान की हुई है, या कुरान से हम किस तरह से इसकी डेफिनेशन ले सकते हैं? तो ऑफ कोर्स कुरान में कोई डेफिनेशन वैसे नहीं गिवन होगी जैसे कि हमें दूसरे साइकोलॉजिस्ट देते हैं किसी भी ह्यूमन बिहेवियर की। तो जो मुझे बेस्ट डेफिनेशन लगी वो यही थी कि जब अल्लाह ताला जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे होते हैं, जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ जा रहे होते हैं और फ़िरौन की जो है वो फ़ौज उनका ताक़ुब कर रही होती है, और वो जो दरिया नील था, होप सो, उसके किनारे पे खड़े होते हैं, और जो उनके हवारी होते हैं वो कहते हैं कि अब तो फ़ौज आ गई और अब हम पकड़े गए और अब हम नहीं बचेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मूसा सेड सर्टेनली नॉट, माय लॉर्ड इज़ विद मी, ही विल डायरेक्ट मी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस खुद पे भी और कॉन्फिडेंस अल्लाह पे भी, जो वो एक स्टेट उन्होंने मतलब एक उनके जो बिहेवियर से और उनके जो मतलब अब देखिए अल्लाह ताला ने एग्जैक्टली जो उनके वर्ड्स थे वो कुरान में कोट किए हैं। तो उनकी जो मतलब बोलने से जो उनका कॉन्फिडेंस शो हो रहा था, और कॉन्फिडेंस खुद पे भी, क्योंकि नेक्स्ट ही आयत में के मतलब इससे जो अगली आयत है उसके अंदर अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जब उनसे कहा कि अपना आसा मारो और पानी दो तरफ हो जाएगा, तो उन्होंने मारा वैसे ही। तो उनको कॉन्फिडेंस था खुद में भी, और बहुत जगह हज़रत मूसा का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने इस तरह से ज़िक्र किया। और अगर हम एरोगेंस की मतलब एग्ज़ाम्पल देखते हैं कुछ, तो जब अल्लाह ताला क़ारून के बारे में कहते हैं, और उस क़ारून के भी एग्ज़ैक्ट जो सेंटेंस था जो या जो उसने बोला था, वो अल्लाह ताला ने एग्ज़ैक्टली कोट किया हुआ है कि जब उसको दावत दी गई, हम सब जानते हैं क़ारून के बारे में कि वो इतना मालदार, इतने खजाने थे कि फौजें उसके जो खजानों की चाबियां लेके घूमती थी। तो उसने कहा कि ही रिप्लाइड, ऑल दिस हैज बीन गिवन टू मी ऑन अकाउंट ऑफ अ सर्टेन नॉलेज दैट आई हैव, कि मुझे जो कुछ भी मैंने कमाया है ना, जितनी भी मालो दौलत है, ये किसी और का दिया हुआ नहीं है, ये मेरी ही जो नॉलेज है ये उसी की वजह से मैंने गेन किया। तो वो जो एक खुद पे हुरूर अपनी नॉलेज के ऊपर, और मैं सुपीरियर हूँ तभी मेरे पास ये सब कुछ है, तो वो जो है उसकी डेफिनेशन एग्जांपल जो है हमें कुरान में मिलती है, और इब्लीस का भी अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कुरान में। तो अगर हम कॉन्फिडेंस की और एरोगेंस की एक शॉर्टर डेफिनेशन देखते हैं तो वो ये है कि कॉन्फिडेंस इज रूटेड इन अल्लाह एंड एरोगेंस इज रूटेड इन सेल्फ। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमें जो है वो बहुत सी करेक्टरिस्टिक मिलती हैं, तो कॉन्फिडेंस की और एरोगेंस की जो है वो कुछ करेक्टरिस्टिक जो हमें कुरान में मिलती हैं। ऑफ कोर्स उसकी पूरी आयत मैंने नहीं मतलब कोट की, इतना टाइम नहीं है, सिर्फ जो है उसकी जो है वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, सिर्फ उसका रेफरेंस। तो कॉन्फिडेंस की कुछ करेक्टरिस्टिक है कि रिलायंस ऑन अल्लाह, करेज एंड स्टेडफास्टनेस, ह्यूमिलिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, पेशेंस एंड ऑप्टिमिज्म। जैसे पेशेंस को अभी हमने जो आयात पढ़ी हैं उसके अंदर भी हमने देखा है कि पेशेंस के बारे में अल्लाह ताला ने किस तरह से जिक्र किया कि कॉन्फिडेंट रहो और पेशेंस रखो। इस तरह से एरोगेंस का भी कि सेल्फ एक्सलेशन एंड प्राइड, रिजेक्शन ऑफ ट्रूथ, डिजायर ऑफ सुपीरियोरिटी ऑन अदर, disgrade of right of others and denial of Allah's sovereignty.
تو یہ کچھ کریکٹرسٹک ہے کانفیڈنس کی اور ایروگنس کی. اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کانفیڈنس والی موجود ہیں اور کچھ ایروگنس والی موجود ہیں. لائک اس طرح سے بھی ہے کہ کیونکہ کانفیڈنس کی جو ہمارے پاس کریکٹرسٹک ہے نا، وہ اگر ایک سرٹن لمٹ سے آپ باہر چلے جاتے ہو، جو کہ ہمارا ٹاپک بھی ہے کہ وہ کون سی تھن لائن ہے، اس لائن سے آپ آگے چلے جاتے ہو تو وہ آپ ایروگنس میں چلے جاتے ہو. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ کانفیڈنس کی کوالٹیز آ رہی ہیں اور کچھ ایروگنس کی آ رہی ہیں. تو تبھی مطلب اس پریزنٹیشن کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ کون سی والی کریکٹرسٹک ہیں جو کانفیڈنس کی ہیں اور ایروگنس کی ہیں، تاکہ ہم ان میں ڈفرینشیٹ کر سکیں اور خود کو دیکھ سکیں کہ اچھا ہمارے اندر وہ کس طرح سے ہے، تاکہ ہم جو ہے وہ خود کو کانفیڈنس والی کیٹیگری میں ہی لے کر آئیں. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ایک مطلب کیس اسٹڈی یا ایک سچویشن ہے کانفیڈنس کو اور ایروگنس کو سمجھنے کے لیے، یا سمجھنے سے بہتر میں یہ کہوں گی کہ اس کو ریکال کرنے کے لیے اپنے مائنڈ کے اندر، تاکہ ہم جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنا بھی انالیسس کر سکیں اور چیزوں کو سمجھ سکیں. تو اب اس کے اندر اگزامپل جو ہے وہ دی جا سکتی تھی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی، یا دوسری طرف ابلیس کی، قارون کی. اس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ کیا جا سکتا تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو چیزوں کو دیکھیں نا تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے ہمیں سمجھ آتی ہے. تو مطلب سچویشن یہ ہے کہ کسی کمپنی کی اینول پرفارمنس ریویو کی میٹنگ ہے. مطلب ساری جو ہے کمپنی کی جو بھی پرفارمنس تھی اس کو ریویو کیا جائے گا. اب دو مطلب سچویشن کہہ لیں یا دو سینز ہیں. ایک کے اندر یہ ہے کہ کانفیڈنٹ باس ہے اور دوسرے کے اندر یہ ہے کہ ایروگینٹ ہے. تو اس کے اندر کیسے مطلب کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کیا، یا پھر ان کے ریئیکشن کس طرح سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے. تو جو کانفیڈنٹ باس ہوگا آف کورس وہ مطلب سن بھی رہا ہوگا، انٹینٹیولی سن رہا ہوگا اور باتوں کا جواب بھی دے رہا ہوگا، آئی کانٹیکٹ بھی کر رہا ہوگا اور سب کو بولنے کا موقع بھی دے گا اور بیچ میں انٹرپٹ نہیں کر رہا ہوگا. اور جب خود بولے گا تو پھر اس کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہی ہو سکتے ہیں کہ جو کہ کانفیڈنٹ باس ہوگا کہ مطلب سب کی پرفارمنس بہت اچھی ہے، میں نے دیکھا ہے، اور مطلب پروگریس ہم کر سکتے ہیں، اور ہوپ سو جو ہم نے اب غلطیاں کی ہیں ہم نیکسٹ ایئر جو ہے اس کو دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کریں گے. مطلب اس طرح کی ایک ٹون ہوگی جس کے اندر سب کو انکریج بھی کر رہا ہوگا، وہ اپریشیٹ بھی کر رہا ہوگا، اور جو ہے وہ ایک کانفیڈنس بھی ڈیولپ کر رہا ہوگا ان سب کے اندر. اور دوسری طرف جو مطلب ایک ایسا باس ہے جو کہ ایروگینٹ سا ہے، وہ مطلب صحیح طرح سے سن بھی نہیں رہا ہوگا، انٹرپٹ بھی کر رہا ہوگا، اور جو ہے فیکٹس کو شاید اگنور بھی کر رہا ہو. اور جب وہ بولے گا تو اس کی ایروگنس اس کے مطلب بولنے سے نظر بھی آئے گی کہ بھائی مطلب اس کے الفاظ کچھ یوں ہو سکتے ہیں کہ مطلب ہم اس سے بھی اچھا کر سکتے تھے اور ہم نے بہت ساری غلطیاں کی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگ جو نہیں صحیح طرح سے پرفارم کر رہے، اور اگر اسی طرح سے رہا تو میں مطلب چینجز بھی کر سکتا ہوں، کسی کو نکال بھی سکتا ہوں. تو مطلب جو ہمارا ویژن ہے اس کے حساب سے ہم نہیں ٹھیک جا رہے ہیں کچھ اس طرح سے. تو مطلب اب ان دونوں سین کو دیکھنے سے مطلب ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جو کانفیڈنٹ باس کی جو اس نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوگا، یا پھر اور جو دوسری طرف دوسرے نے انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوگا، اور اس کے مطلب ایک سرٹن کائنڈ آف بیہیویئر سے کس طرح سے لوگ جو ہے انفلوئنس ہو رہے ہوں گے، یا کس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے. تو اور اس کے علاوہ ایک حدیث بھی ہے کانفیڈنس اور ایروگنس کے حوالے سے، جو کہ میم نے بھی ابھی جو ہے وہ مینشن کی تھی، کہ اگر کسی انسان کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی جو ہے وہ غرور ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، اور کسی انسان کے مطلب اگر دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ پھر دوزخ میں نہیں جا سکتا. تو جتنی بھی ابھی مطلب ہم نے ڈسکشن کی کانفیڈنس کو اور ایروگنس کو دیکھا، تو اب سوال ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم کیسے انشور کریں کہ ہم ایروگنٹ کی طرف نہ جائیں. کیا جو ہمارے پاس ایروگنس ہمارے پاس بیسکلی کریٹ ہی تب ہوتی ہے جب ہم پراؤڈ ہو جاتے ہیں اپنے آپ پہ. اور پراؤڈ ہم اپنے آپ پہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ اپنی اسٹرینتھ کی وجہ سے، اپنی اسکلس کی وجہ سے. تو کیا ایسا ہے کہ ہم ان پہ بالکل پراؤڈ ہی نہ کریں، یا ان کو جو ہے وہ شوکیس ہی نہ کریں؟ مطلب ہمیں پتہ ہے، ہمیں نظر آتا ہے، ہم ٹروتھ کو ڈینائی نہیں کر سکتے کہ اچھا ہم باقیوں سے
کچھ چیزوں میں اچھے ہیں، ہم کسی چیز کے اندر بیٹر پرفارم کر رہے ہیں جس کے اندر دوسرے اس طرح سے بیٹر پرفارم نہیں کر رہے. فار ایگزامپل اگر میں کسی سبجیکٹ کے اندر جو ہے وہ اچھی طرح پرفارم کر رہی ہوں، میرے مارکس اچھے آ رہے ہیں اور باقیوں کے نہیں اچھے آ رہے، تو مجھے نظر تو آ رہا ہے نا کہ بھئی میں جو ہے وہ بیٹر پرفارم کر رہی ہوں اس چیز کے اندر. تو میں کیا مطلب اس کو بالکل ڈینائی کر دوں کہ میرے پاس یہ ٹیلنٹ ہے یا میرے پاس یہ اسکل ہے؟ اور جب میں اس کو چیز کو ڈینائی نہیں کروں گی، مطلب ڈینائی کروں گی اور اس کو اکنالج ہی نہیں کروں گی، تو میں اس کو پھر یوٹیلائز کیسے کروں گی؟ تو اس کا آنسر ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اپنے اوپر کانفیڈنٹ بھی رہیں اور ہم ایروگنس کی طرف بھی نہ جائیں. تو اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے ہماری انٹینشنس. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو جیسے جب تک جو ہے وہ انٹینشنس ٹھیک ہے نا انسان کی، تو تب تک جو ہے وہ معاملہ سارا ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کیے گئے عمل پہ جو ہے اس کو جزا بھی دیں گے. اور انٹینشنس جو ہے نا وہ ہماری مائنڈ میں ہونی چاہیے کہ اچھا اس اپنی اسکل کو شوکیس کرتے ہوئے یا فلاں کام کرتے ہوئے میں میری انٹینشنس کیا ہیں، میں کیا چاہ رہی ہوں اس سے. تو یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آف کورس جب ہم کوئی چیز اپنا کوئی ٹیلنٹ یا کوئی چیز پریزنٹ کر رہے ہیں یا کچھ شوکیس کر رہے ہیں تو اس پہ ہمیں کمپلیمنٹس بھی آتے ہیں. اور کمپلیمنٹس جو ہیں وہ دو طریقے سے آپ ریسیو کرتے ہو. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیمنٹ سے ہمبل ہو رہے ہو اور آپ مطلب تھینکفل ہو رہے ہو، گریٹیٹیوڈ مطلب آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب دوسرا وے ہوتا ہے کمپلیمنٹ لینے کا کہ آپ جو ہے اس کی وجہ سے تھوڑے ایگوئسٹک ہو رہے ہو، یا آپ کے اندر وہ پراؤڈ آ رہا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں نے تو یہ چیز ایسے کر دی اور فلاں نے بھی مجھے اکنالج کیا، فلاں نے بھی مجھے اکنالج کیا. تو یہ دو طریقے ہوتے ہیں. تو جو پہلی مطلب ٹائپ ہے جس سے آپ موٹیویٹ ہو گے اور مطلب اگلی دفعہ بیٹر پرفارم کرو گے اور صرف مطلب ہمبل سے رہو گے، تو مطلب اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایسا ہی رہنا ہے. اور زمین پہ جو ہے وہ مطلب میرے جو عباد الرحمن بیسکلی اس کا اگر اردو میں ترجمہ دیکھیں نا تو جو اس آیت کا تھا اس میں یہ تھا کہ عباد الرحمن جو ہیں وہ زمین پر بہت آسانی سے چلتے ہیں. مطلب ان کے اندر بالکل بھی کوئی وہ اس طرح پراؤڈ نہیں ہوتا کہ جو اس کو جس کو شو کر رہے ہیں. اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے دوسرے کیس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جو زمین پہ ہے وہ پراؤڈ ہو کے نہ چلو، تم پہاڑوں کی اونچائیوں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتے. مطلب جتنی بھی تمہارے پاس اسکلز ہیں وہ میری ہی دی ہوئی. تو انٹینشنز ہماری ٹھیک ہونی چاہیے اور ہمیں کمپلیمنٹس کو ایک ہیلدی وے میں لینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ شوئنگ آف ٹیلنٹس. تو ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب ڈفرینٹ ٹیلنٹس دیے ہیں ہر کسی کو، اور ہمیں منع نہیں ہے کہ ہم اپنے ٹیلنٹس شو کریں. بٹ جو دیکھنے والی چیز ہے یا جو کہ مطلب جس چیز پہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے وہ یہ کہ میرا مطلب پرپس کیا ہے. جو یہ میں ٹیلنٹ شو کر رہی ہوں یا اس ایک اسکل کو سرٹن وے میں یوز کر رہی ہوں تو اس کا پرپس کیا ہے میرا. کیا مطلب صرف میں جو ہے وہ لوگوں سے اپریسیشن چاہتی ہوں، یا پھر میں جو ہے اس سے لوگوں کی مطلب مدد کرنا چاہتی ہوں، مطلب اس طرح سے نا. تو پرپس بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ اینڈ ڈو گڈ ایز اللہ ہیز ڈن گڈ ٹو یو. تو مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی بھی جو ہے وہ اسکلز دی ہیں اس دنیا کے اندر، ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کی ہیلپ کریں. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مطلب ایک پرپس سے لنکڈ ہے نا ہماری جو بھی ٹیلنٹ ہے یا جو بھی اسکل ہے. تو ہم اپنی اسکلس کو ایکنالج کریں، ان کو امپروو کریں، لیکن پھر یہ ہے کہ اس پہ پراؤڈ نہ ہو جائیں، کیونکہ پھر جو پراؤڈ کرنا ہے وہ جب ایک حد سے زیادہ جاتا ہے تو پھر وہ آپ کو اگنورنس کی طرف ہی لے کر جاتا ہے. اور کچھ ٹپس ہیں کہ ہم کمپلیمنٹ مطلب جب بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین کے اندر اس چیز کا ایڈیشن کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک دعا پڑھیں جو کہ آپ کی انٹینشنس کو کلیئر رکھے. مطلب ہو جاتا ہے انسان دنیا میں رہتے ہوئے کبھی کبھی ہم بھول بھی جاتے ہیں، تو مطلب ٹائم ٹو ٹائم ایک تو اپنی انٹینشنس کو جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ
کیا کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ چیک رکھنا چاہیے کہ میری انٹینشنز اوکے، اب میری انٹینشنز کیا ہے ڈیلی بیسس پہ یا ویکلی بیسس پہ، کہ میں مطلب وہ غلط سائڈ پہ تو نہیں جا رہی، میں جو ہے وہ کوئی کام اگر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو وہ صرف جو ہے اپریسیشن کے لیے تو نہیں ہے، مطلب میری جو بھی انٹینشنز ہے وہ پیور ہیں یا نہیں ہے. تو اس کے لیے ایک دعا میں نے یہاں مینشن بھی کی ہے، اور آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں جو کہ انٹینشنز کو پیور کرنے کے لیے اور مطلب پرپس پہ اسٹک رہنے کے لیے کوئی بھی دعا ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ جو کہ تھوڑا میرا کہہ لیں کہ پرسنل ایک ٹپ ہے کہ جب بھی کوئی کمپلیمنٹ ملتا ہے نا آپ کو، تو اس پہ نا یہ چاہے خود بول دیں یا چاہے مطلب لاؤڈ بول دیں یا صرف خود کو ریمائنڈ کرا دیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور جب آپ کو اس کا مطلب بھی پتا ہو. اور ہاں دعا کا بھی یہی کہ آپ کو نا اس کا صرف دعا مطلب عربک ٹیکسٹ نہیں، آپ کو اس کا نا وہ یاد ہونا چاہیے، اس کا جو بھی ترجمہ وغیرہ ہے، کیونکہ پھر جب آپ خالی دعا پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا ایسا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا جب آپ کو اس کا ترجمہ بھی یاد ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو بھی ریمائنڈ کرانا ہوتا ہے، ایک طرح سے ریمائنڈر ہی ہوتا ہے یہ. تو پھر جب آپ یہ عادت میں آ جاتی ہیں نا یہ چیزیں کہ اچھا کسی نے بھی کمپلیمنٹ دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو وہ پھر خود ہی اب آپ کے سب کانشیس کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، میں یہ جو مجھے اتنا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ فلاں چیز اتنی اچھی کرتی، مطلب آپ ایکسیپشنل تھے، ٹاپ آف دا لسٹ آ گئے آپ، مطلب ٹاپ کر لیا کسی سبجیکٹ کے اندر، کبھی کوئی کر ہی نہیں سکتا اتنا مطلب جتنا آپ نے کرتی. تو آپ کو یہ چیز ریمائنڈ ہوگی کہ اچھا ٹھیک ہے میں تو کسی قابل بھی نہیں ہوں، میں تو مطلب میں نے اگر کوئی اچھی مطلب کہیں اچھا کچھ بول دیا ہے تو میں مطلب اللہ تعالیٰ اگر مجھے بولنے کی اسکل ہی نہ دیتے تو میں کیسے کر سکتی تھی. تو جتنا بھی جو بھی پاور جو بھی اسٹرینتھ ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمیں اپرچونٹی دیتے ہیں اور وہی ہمیں وہ ایک چیز کرنے کی طاقت دیتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. تو پھر جب مطلب ایک تو دعا اور ایک طرح سے یہ ایک ہیبٹ میں جب آ جائے گی اور اس کا پھر جو ہے وہ ترجمہ بھی یاد ہوگا، تو پھر جو ہے ایک تو انٹینشنز آپ اپنی پیور رکھیں گے، مطلب ٹائم ٹو ٹائم چیک رکھتے رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ پھر آپ جو کمپلیمنٹ ہوگا اس کو صرف ایک ہیلدی وے میں لیں گے جو کہ آپ کو صرف موٹیویٹ کرے گا اور ایگو نہیں آئے گی اس کی وجہ سے. اور کنکلوژن یہی ہے کہ بھائی دوبارہ اس پہ آ جاتے ہیں ٹاپک کے اوپر کہ تھن لائن بٹوین کانفیڈنس اینڈ ایروگینس. تو وہ جو تھن لائن ہے وہ کس طرح سے آپ مطلب وہ جو لائن ہے اس کو کراس نہیں کریں گے، وہ کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں جب آپ کو یہ مطلب آپ کو اپنی اسکلز اور ٹیلنٹس کا پتہ ہے، آپ اس کو اکنالج کرے، آپ ان کو ریفائن کرے، آپ ان کو یوٹیلائز کرے ہو. کنکلوژن یہی تھا کہ ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا اور اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں اسٹرینتھ دی ہے، ڈفرینٹ اسکل دی ہے، ڈفرینٹ ٹیلنٹس دی ہیں، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا ہے کہ کوئی کسی ایک کام میں اچھا ہے، کوئی کسی دوسرے کام میں اچھا ہے. تو اگر ہم کسی بھی اپنی مطلب نالج پہ، انٹلیکٹ پہ یا کسی اور اسکل کے اوپر پراؤڈ ہو رہے ہیں تو ہم کن بیسس پہ ہو رہے ہیں؟ مطلب ہم دوسری چیز میں تو بالکل زیرو ہیں، اور جن لوگوں کو ہم انفیریئر کر کے خود سے، ہم نے پڑھا ہے نا کہ ایروگنس یہی ہوتی ہے کہ آپ دوسروں کو انفیریئر کرتے ہو اور خود کو سپیریئر لے کے جاتے ہو. جن لوگوں کو ہم سپیریئر لے کر انفیریئر کر رہے ہیں اپنے سے، تو وہ تو کسی دوسری چیز میں ہم سے زیادہ بہتر ہیں. تو جو تھن لائن ہے کانفیڈنس اور ایروگنس کے درمیان، وہ ہم تبھی مینٹین رکھ سکتے ہیں جب ہم تین چیزیں یاد رکھیں. ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے پاس کچھ اسکلز ہیں اور ٹیلنٹس ہیں، ہم ان کو ایکنالج بھی کرتے ہیں، ان کو ریفائن بھی کرتے ہیں اور ان کو یوٹیلائز بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ اپنا پرپس پتہ ہونا چاہیے اور اپنا پرپس جو ہے وہ ہمیں مطلب یاد ہونا چاہیے، ٹائم ٹو ٹائم ہم یاد کرتے بھی رہیں. اور تھرڈ یہ کہ مطلب جو انٹینشنز ہیں ہماری وہ پیور ہونی چاہیے، صرف کام مقصد جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، جیسے ہم نے سورہ انسان میں پڑھا بھی ہے کہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرتے ہیں. تو دیٹس اٹ. جزاک اللہ خیراً کثیرہ. جزاک اللہ خیر. محرم آواز بھی صحیح آئی ہے اور سمجھ بھی صحیح آئی ہے الحمدللہ. بڑا بہترین ریمائنڈر ہے یہ ریمائنڈر جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں دے رہے ہوتے ہیں. بہت اچھے سے ایکسپلین کیا مہرین نے. اس کے علاوہ کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہو تو ایڈ کریں. اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے سامنے آخر میں نا تھوڑے سے کچھ
ایک چھوٹا سا کیس اسٹڈی بھی رکھوں گی، ایک لیڈرشپ، رسپانسبلٹی، پولیٹیکل، ریلیجیس اور پیرنٹنگ میں کیسے اس چیز کو دیکھنا ہے، وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش کروں گی ایڈ کر سکوں، تو اگر ٹائم ہوا تو میں ایڈ کر دوں گی. باقی آپ لوگ اس میں ضرور اپنا ان پٹ دیں کہ آپ لوگ کیسے سمجھتے ہیں کہ کانفیڈنٹ ہونا یا ایروگنٹ ہونا آپ کی نظر میں کیا ہے. عمر یوسف، سعد، حمزہ، فاطمہ، انم اور اسما، وجیحہ بھی بالکل چپ ہیں اور آسما بھی چپ ہیں. آپ دونوں پلیز ٹائپ کریں. جس طرح سے قرآن مجید کی ایک آیت ہے یا جو ہے آخری خطبے کے بھی جو الفاظات ہیں وہ یہی ہیں کہ بھئی کسی گورے کو کسی کالے پہ، کسی اجمی کو کسی دوسرے پر، عربی کو کسی اجمی پر برتری نہیں حاصل ہے. برتری کا معیار صرف تقوی ہے. تو کانفیڈنس اور ایروگنس کے حساب سے میرے خیال سے یہ آیت بھی بہت پوری اترتی ہے کہ کانفیڈنس اور ایروگنس میں جو ہے ہمیں نہیں پتا کہ کسی کا تقوی کیا ہے، تو ججمنٹ جو ہے وہ اس کے بعد ہی پاس کی جا سکتی کہ اگلے کا تقوی کیا ہے. یا تو وہ وہی بات ہے کہ آپ اس کی باتوں سے اندازہ لگا کے اس کے اوپر فالس اسسمنٹ بنا کے بیٹھ جائیں. وہ ایک فالس اسسمنٹ بنانا ایک غلط بات ہے کسی حد تک، کیونکہ ججمنٹ تو ایٹ دا اینڈ اللہ تعالیٰ ہی نے کرنی ہے. ججمنٹ اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہی رہنے دینی چاہیے کسی کے بھی معاملے میں، چاہے وہ کوئی صحابہ ہوں، انبیاء ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں. تو ان کے بارے میں ججمنٹ اپنے طور پہ جو بھی سامنے دکھائی دے رہا ہے اس کے اوپر کی جائے، نہ کہ ان کی بیک فائٹنگ سن کے یا کسی اور بات کو سن کے ججمنٹ کی جائے. ایک یہ چیز تھی اور کوئی ایڈ کرنا چاہیے ضرور. جی حمزہ اور عمر یوسف، فاطمہ اور انم، آپ بتائیے. نو میم، میرے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، آپ کو تکبر ہوتا ہے کبھی کبھی حمزہ، لڑکا ہونے پہ یا پڑھے لکھے ہونے پہ؟ یس میم، انسان ہے میم، یہ تو ہوتا ہے. تو کیا سوچا ہے اس کے بارے میں کہ سوچیں تکبر کا ایک ذرہ سا بھی ہمارے دل میں ہو اور ہم یہ سوچیں کہ اچھا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکا بنا دیا ہے، یا مجھے اتنی میں کیپیسٹی ہے میرے پاس، اتنی پاور ہے میرے پاس، اتنی اسٹرینتھ ہے میرے پاس، تو میں جو ہوں نا کر سکتا ہوں، میں کسی کو تنگ کر سکتا ہوں، میں کسی کو ڈومیننٹ کر سکتا ہوں، یا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اتنا سا بھی رائی کے برابر ہے تو کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے نا. یس میم، وہ تو ہے نا جو ہماری سسٹر، ہماری بہن نے ابھی جو حدیث بھی سنائی کہ بخاری مسلم کی پہلی حدیث ہی یہ عمال کا رمضان نیت پر، اگر نیت ہی ہماری یہ ہو گئی تو قبول والی نیت ہو گئی تو نیت تو سارے ہے، اعمال بالکل ہے. نیت بھی آپ کو پتہ ہے، سارے ہو نیت بھی جائیں بار گے. بار فلکچویٹ ہوتی ہے، اوپر نیچے جاتی ہے. تو اس کے یس لیے بھی میم. میں آپ کو بتاتی ہوں ایک ہیک. یہ ہونا کہ آپ کے چہرے پہ کوئی کالا دھبا لگ گیا ہوا ہے، آپ نے شیشے میں دیکھ لیا کہ میرے چہرے پہ کالا دھبا ہے، تو وہ کالا دھبا لے کے جائیں گے شادی پہ یا جہاں بھی آپ جاتے ہیں کسی بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ جائیں گے؟ نو میم. کیوں؟ چلے جائیں، تھوڑا سا تو دھبا ہے. نو یہ میم. کیچپ لگ گیا ہے، آپ فرینچ فرائز کھا رہے تھے یا کوئی سموسا پیزا کھا رہے تھے، کیچپ لگ گیا منہ پہ، تو منہ پہ تو لگا ہوا ہے، کیا ہو گیا اس میں؟ ریڈ کلر اچھا لگ رہا ہے، چلے جائیں باہر. کیوں منہ دھو کے جاتے ہیں؟ کیا سائیکولوجی ہوتی ہے ذہن میں ہمارے؟ میم اگر میرے سے پوچھا جائے، اگر اس طرح ہے تو میم اللہ کو یہ پسند نہیں ہے، تو مجھے تو اللہ کی عدالت میں جا کے جواب دینا ہے، تو یہ چیز اس لیے میں نہیں کروں گا. ویسے اگر میں فار ایگزامپل اگر میں ایتھیسٹ ہوتا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں چلا جاتا. میرا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں اتنا پرٹیکولر ہو رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کے اس سے کہ لوگ ہم سے امپریس ہو نا، ہمارے چہرہ بالکل نیٹ اینڈ کلین لگے، کیچپ بھی نہ یس لگا ہوا ہو، اور ہم بار بار جا کے شیشے میں دیکھتے بھی ہیں شادی پہ جب جا رہے ہو کسی گیدرنگ میں، تو ہم اپنے آپ کو بار بار شیشے میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب تو فون پہ بھی آپ کیمرہ جو ہے وہ اسے آپ دیکھ لیتے ہیں کہ بھئی میں کیسا لگ رہا ہوں. تو اتنی کانشیس ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ذرے کے برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوا تو اس کو ہم نہیں دیکھ رہے ہوتے نا، اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ختم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تکبر کے کو کم کرنے کی یا ختم دور کرنے کی چیزیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل میں تکبر نہیں آئے گا، بالکل آئے گا، وہ میں آپ کو اس کے ریفرنسز میں دے دیتی ہوں، لیکن اس کو ختم کرنے کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں وہ آپ نے ضرور دیکھنا ہے. جی فاطمہ بولیں. اوکے میم، تھینک یو میم. جب جب ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو بھی تو اٹ مینس وی آر بیکم. فاطمہ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں. میں نے یہ کہا ہے کہ جب ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایروگنٹ ہو رہے ہیں. اچھا، یہ سوال ہے آپ کا، ٹھیک ہے. مہرین، فاطمہ کا سوال ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ججمنٹ کر رہے ہیں تو کیا ہم ایروگنٹ ہو رہے ہیں؟ سنس یو ہیو
जजमेंट के लिए फिर यह देखना पड़ेगा ना कि हम किस लिए कर रहे हैं, मतलब क्या हम जजमेंट सिर्फ मतलब एक जो मतलब अगर हम इसको कॉन्फिडेंट और एरोगेंट इंसान के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो जो एरोगेंट इंसान है वो किसी की जजमेंट कर रहा होता है तो खुद को एक तरह से एहसास दिला रहा होता है कि अच्छा नहीं ये तो मुझसे कमतर है, या उसके अंदर से बुराइयां निकालने के लिए कोशिश कर रहा होता है। और जो कॉन्फिडेंट इंसान होता है तो उसका जो है वो एक तरह से पर्पस ये होगा कि अच्छा मैं इसकी कोई भी गलती है उसको जो है वो सामने लाऊंगा कि वो प्रोग्रेस कर सके और उस चीज़ को जो है वो अपने अंदर से ख़त्म कर सके। तो वो एक एटीट्यूड देखा जाएगा कि अच्छा ठीक है, इसके पीछे मकसद क्या है हमारा, कि हम किसी को अगर जज कर रहे आज हैं की तो। आयत से रिलेट करें ना फातिमा, आप भी महरीन, आप आज की आयत अल्लाह ताला ने इत्तेफाक से उतारी है। अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि जज तो करना पड़ेगा, जजमेंट तो करनी पड़ेगी लोगों के बारे में। वो क्या है, अगर मैं रूट वर्ड में जाऊं, तफसीर में जाऊं, तो मैं चले बता दूं, आसिम जो होता है ना, वो ऐसा गुनाहगार होता है जिसके गुनाह नजर आ रहे होते हैं, ठीक है ना, हिडन नहीं होते हैं। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि अच्छा महरीन के दिल में इस वक्त क्या था, महरीन मुनाफकत कर रही थी, या महरीन जो थी मेरे बारे में कोई बुरी सोच रख रही थी, ये मेरे मुझे काम नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसे काम कर रही, आसिम उस शख्स को कहते हैं जिसके गुनाह आपके सामने नजर आ रहे हो, ठीक है, वो ऐसे बातें कर रहा हो जो गुनाह की, मतलब आप पोर्क खा रही हो, शराब पी रही हो, नमाजें छोड़ रही हो, अल्लाह ना करे, मतलब ये सब चीजें अगर होंगी, या वो काम जो गुनाह के जुमरे में आएगा, वो आप उसको आसिम समझेंगे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं, मतलब ये हमें यहाँ पे जो जजमेंट दी है ना अल्लाह ताला ने, कि फस्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा, वो शख्स जिसके पास आप जब बैठे हो क्या कहेगा, नेमतों का नाशुक्र होगा, हर वक्त कंप्लेनिंग, लीडर से कंप्लेन, हुकूमतों से कंप्लेन, घर वालों से कंप्लेन, ऑफिस से कंप्लेन, उस्ताद से कंप्लेन, शागिर्दों से कंप्लेन, खुद कुछ नहीं करना, बस शिकवे करना। तो कफूरा वो शख्स होता है, ठीक है। आप उसको कैसे जज करेंगे कि वो हर वक्त जब आप बैठ रहे हैं अम्मी के पास बैठे, अम्मी कह भी तुम्हारे अब्बू ये नहीं करते, तुम्हारा भाई ये नहीं करता, मेरी बहन ये नहीं करती, या जिस भी शख्स के पास बैठेंगे तो वो कफूरा होगा, नाशुक्रा होगा, हर वक्त कंप्लेनिंग होगी, और हर वक्त आपके जहन में नेगेटिव चीजें डाल रहा होगा। एक तो ये शख्स है, तो जज करेंगे तो बिल्कुल जज करेंगे, और एक आसिम शख्स है जो गुनाह कर रहा होगा आपके सामने। अब आपके सामने वो जो अच्छा काम कर रहा है ना, कि नमाज पढ़ रहा है, तो आप कहेंगे अच्छा घर में पढ़ता है कि नहीं पढ़ता, मैं जाके उसको स्पाई करूं या मैं उसको जाके मॉनिटर करूं, तो ये गलत है, ये अल्लाह ताला ने मना किया है। लेकिन आज की आयत में ही हमें पता चलेगा फातिमा कि जजमेंट करना ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जजमेंट एक्चुअली होती क्या है कि असरात होते हैं, ठीक है, सूरह यासीन में अल्लाह ताला बताते हैं कि कुछ चीज़ों के असरात होते हैं जो आपको पता चल जाता है। किसी इंसान की नेकी या प्रेजेंस या कंपनी ऐसी होती है कि आप बज़ाहिर वो बहुत नेक ना हो, लेकिन उसकी प्रेजेंस आपको बहुत ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच देती है, या बहुत नॉलेज। कुछ टीचर होते हैं, वो आते हैं, वो बहुत अच्छी नॉलेज दे के चले जाते हैं, और कुछ टीचर होते हैं वो बिल्कुल आपको आके ना मैंने कि ऐसा मामला करते हैं, आप कहते हैं कि नहीं इनसे नहीं, मैं इनसे पढ़ूंगा, इनकी क्लास लूंगा, या इनके साथ मामला करूंगा। तो ये जजमेंट आपकी होनी चाहिए, मोमिन से रिक्वायर्ड है जजमेंट। वो कॉन्शियस इंसान होता है, उसकी सेंस होती है, और वो अगर ये सेंस यूज नहीं कर रहा है तो उसके बारे में तो फिर अल्लाह ताला कुरान में भरा पड़ा है कि वो फिर ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना उसका होता है कि वो गाफिल हो। अनम जी बोलिए। और उमर यूसुफ क्या क्यों खामोश? अच्छा, उमर ने टाइप किया है, उमर ने लिखा है कि जज करें अल्लाह के सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, सही बोला है उमर ने। और उमर ने जो एक मिनट जो हदीस, सॉरी साथ एक मिनट, उमर ने जो हदीस जो शेयर, हदीस नहीं है वो हज़रत अबू बकर की दुआ है, उसमें ना अल्लाहुम्मा जअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून वग़फ़िर लिमा ला यअलमून वला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून। तो ये ज़रूर कोशिश किया करें कि अल्लाहुम्मा जअलनी खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, यानी कि अल्लाह ताला ये लोग मेरे बारे में जो गुमान कर रहे हैं ना, ये लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं कि अच्छा मैंने आज बड़ा अच्छा बोल दिया, या मैंने कोई नमाज बड़ी अच्छी पढ़ ली, या मैंने कोई, तो मेरे बारे में ये अच्छा गुमान कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला इसमें मतलब मेरे लिए खैर ही निकाल दे, इसमें मेरे लिए जो है ना मेरे बारे में अच्छा ही सोचें मेरे बारे में, और वो माफ़ कर दें जो ये मेरे बारे में नहीं जानते। इतनी बहुत प्यारी दुआ है जो उमर ने शेयर की है, इसको समझें इस दुआ को, और इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। जज़ाकल्लाह खैर उमर, आपने बहुत अच्छी दुआ शेयर की है। अच्छा, अनम ने जो लिखा है ना कि थिन लाइन क्रॉस करते वक्त मिल जाए, अच्छा थिन लाइन को भी मैं आप बिल्कुल महरीन ने बड़े अच्छे से बताया, लेकिन मैं आपको ना एक कुरान के थ्रू बताती हूँ कि कैसे इसको देखना है। जी साथ बोलें। इसमें जजमेंट वाला जो मैं बात कर रहा था ना, वो हम बाजू तक मुनाफिक काफिर मुसलमान वाली जजमेंट की मैं बात कर रहा था, क्योंकि मोस्टली हम इस तरह की जजमेंट लोगों के बारे में रखते हैं कि यार ये तो काफिर हो गया, ये मुनाफिक हो गया, ये यहाँ पे ये मुसलमान ही नहीं रहा। मुसलमान तो हम तो बहुत कम लोगों को कहते हैं इस सिनेरियो में रखते हुए, तो मैं उस सेंस में बात कर रहा था। लेकिन बात जहाँ तक की जाए जजमेंट की जाने की बात है, तो फॉर एग्जाम्पल किसी को आपने किसी ग्रुप की लीडरशिप देनी है, या फॉर एग्जाम्पल इस ट्रेनिंग ग्रुप के अंदर ही किसी को टास्क देना है, तो आप जज तो करेंगे ना कि यार ये बंदा करके आ सकता है। अगर कोई बंदा करके ही नहीं आ सकता, जो बंदा इस मीटिंग में आ ही नहीं रहा, हम उसको टास्क दे दें और हम एक्सपेक्ट करते रहे कि वो आएगा और आके प्रेजेंट करेगा, तो ये तो एक बहुत ही किस्म की सुपरफिशियल कह लें
بات ہوگی کہ یار وہ تو میٹنگ میں بھی نہیں آتا اور ہم نے اس کو ٹاسک اسائن کر دیا. تو ان چیزوں پہ کہہ لیں کہ ججمنٹ بنتی ہے, لیکن یہ نہیں کہ بھئی وہ آخرت والی باتوں پہ ججمنٹ کریں. اچھا ججمنٹ ہے نا, یہ بھی ایک ٹاپک ہے بہرحال, اس کو بلکہ میں سوچ رہی ہوں اس کو ہم ٹاپک لے ہی آئیں کسی دن. ججمنٹ جو ہے نا, جج بننا, اللہ تعالیٰ خود بھی جج ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ چیز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جج ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جج ہونا, ٹھیک ہے. اب وہ کیسے جج کر رہے ہیں, یا یہ کہ اب میں یہ کورٹ میں جاتی ہوں, میرا کوئی کیس ہے, تو میں جج کو بولوں ڈونٹ جج می, یا ڈاکٹر کو بولوں ڈونٹ جج می, آپ مجھے کہہ رہے ہیں میں ہیلدی لائف اسٹائل نہیں ہے تو ڈونٹ جج می. تو ججمنٹ جو ہے اس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہم بڑے فائدے مند انسان بن جائیں لوگوں کے لیے, اور ہمیں پتا ہو کہ کہاں جج کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. ہم بعض اوقات بالکل بھی جج نہیں کر رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جیسے سعد نے بولا کہ ہم اس کیٹیگری میں لوگوں کو لے آتے ہیں, تم کافر ہو, تم منافق ہو, اور ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہم غلط جج کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی انسائٹ دی ہوتی ہے قرآن پڑھنے والے کو کہ وہ تھرو قرآن, جیسے عمر یوسف نے لکھا ہے کہ تھرو قرآن اور حدیث جو ہے آپ نے لوگوں کو جج کرنا ہے نا, تو وہ ججمنٹ جو ہے لیکن صحیح ہو. یہ نہ ہو کہ میں نے اپنا کوئی پرسپیکٹو قرآن کے تھرو بنا لیے, اور فرقے کیوں بنے, فرقے اس لیے بنے ججمنٹ کرتے ہیں دوسرے پہ, تم نے صحیح حدیث مطلب تم نے حدیث کو زیادہ یہ کر دیا, تم نے زیادہ ایگزیجریٹ اس معاملے میں کر دیا ہے, تم فلاں چیز کر, تو ججمنٹ کے تھرو ہی فرقے بنے. لیکن دیکھنا کیسے, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ میں دیکھتی ہوں نیکسٹ ویک شاید اس ٹاپک کو ہم کور کریں اور اس پہ ہم غور و فکر کریں, ٹھیک ہے. مومنین جو ہیں وہ غور و فکر کرتے ہیں, یتفکرون کرتے ہیں, تدبر کرتے ہیں, اور کس چیز پہ کرتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو ہم کیسے اس کو مزید نکھاریں. سیشنز ہوتے ہیں ان کے, پورے سیشنز ہوتے ہیں ایک ایک چیز کو لے کے کہ یہ چیزیں میرے اندر سے جائیں. ہر چیز کا سیشن اگر آپ دیکھیں تو چل رہا ہوتا ہے لوگوں کا, 3 4 سیشنز کے تھرو وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی انم, آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا, بولیے. السلام علیکم. میں نے صرف یہ ایڈ کرنا ہے, مہرین نے بہت اچھا ایکسپلین کیا. ایڈ مجھے صرف یہ کرنا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ جو کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ ہمیں سکسیس تک لے جاتا ہے, اور جب ہم ایروگینس لیول پہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں ٹھوکر لگتی ہے اور ہم ناکام ہوتے ہیں. لیکن ناکام ہونے کے بعد اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے غرور میں اس کا جو قصوروار ہے وہ ہم دوسرے کو ٹھہرا رہے ہوتے ہیں کہ غلطی میری نہیں تھی, میں تو کر جاتا, اس کی وجہ سے میں نے نہیں کیا. تو یہ ایک ڈفرینس ہے کہ ہمیں کانفیڈنس کامیابی دلاتا ہے اور وہ ہمیں ناکامیوں تک لے جاتا ہے. جی بالکل, ایسا بھی ہے کہ اینڈ رزلٹ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم, اچھا ایک میرے سامنے ایک مثال آتی ہے اس کی, لیکن میں وہ کوشش کرتی ہوں نہ ہی دوں. بڑی مشہور سیلیبریٹی ہے جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میرے لیے تو بہت بڑا ایک بہت ہی بڑا ریمائنڈر تھا, بہت بڑا, کہ میں اس ریمائنڈر سے ہل کے رہ گئی تھی. اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ کبھی نہ کبھی اس کوئی حدیث کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ ٹاپک اور ان شخصیت کو نام لے کے ہی ڈسکس کرنا پڑے گا, کیونکہ وہ بہت ریناؤنڈ شخصیت ہیں پاکستان کی, تو اس لیے سب کو پتہ ہی ہے. لیکن وہ میں کوشش کروں گی کسی ٹاپک سے ریلیٹ کروں تاکہ وہ ہم اس کو اچھے سے سمجھ پائیں. جی وجی, آپ نے ہینڈ ریز کی ہے. السلام علیکم میم, مجھے یہ مس مہرین کا سیشن بہت زیادہ اچھا لگا. انہوں نے بتایا کانفیڈنس اور ایروگنس کا. میرا ایک کوشچن ہے, کوشچن یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی ہم کوئی کام بہت اچھا کر سکتے ہیں, ہمارے اندر کوئی اسکل ہے, ٹھیک ہے, ہم بہت اچھا کر سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں میں ہم اس کے لیے فیملیئر ہیں, لوگوں کو پتا ہے کہ ہمیں یہ کام آتا ہے. اب ہماری جگہ کوئی اور بھی شخص آتا ہے, اس کے اندر بھی وہ اسکلز ہیں, اس کے اندر بھی وہ چیزیں ہیں, وہ اس کو بھی اچھے طریقے سے کر سکتا ہے, بٹ ہمارے اندر اس ٹائم یہ فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ ہماری طرح نہیں کر سکتا, ہم اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ ایروگنس میں آتا ہے یا یہ ہمارا سیلف کانفیڈنس ہے؟ بہت اچھا سوال ہے, بہت زبردست. جی یہ ہے تھن لائن ایکچولی جو وجیہ نے اس وقت ریز کیا نا کوشچن, اور قرآن میں اس کا جواب ہے. بتائیے کس نے جو ہمارے ساتھ کافی عرصے سے ساتھ ہیں, ان کو میں نے یہ 2 3 دفعہ ریمائنڈر دیے تھے اس سورہ کے تھرو. اچھا اس میں 1 2 چیزیں ہیں, فار ایگزامپل میں اس میں 2 آنسر ٹائپ دوں گا تو اس سے لوگوں کو سمجھ آ جائے شاید. تو فار ایگزامپل ایک ہے کہ اس کو یہ لوگوں کو جتانا کہ یار یہ مجھے ہی آتا ہے, یہ میں کر دیتا ہوں, آپ رہنے دو, اس طرح کے کچھ الفاظات. یہ کیسا ہے, ایروگینس ہے, یہ کانفیڈنس ہے, یا میں آپ کی ہیلپ کر دوں, یہ کیا ہے, کانفیڈنس ہے یا ایروگینس ہے. تو اس طرح کے معاملے میں اس طرح کے جملے کیا ہیں, کانفیڈنس ہے یا ایروگینس ہے, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس ٹائم پہ, آپ کے اندر کانفیڈنس ہے یا ایروگینس ہے. ہیلپ کی جہاں تک بات ہے بھائی, جب میں بولتا ہوں کہ میں آپ کی ہیلپ کر دوں تو یہ تو چلیں کانفیڈنس ہے کہ اس بندے سے صحیح نہیں ہو رہا تو ہم اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. لیکن ہم اگر وہ کر رہا ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں اس سے اچھا کر سکتا, یہ اس لیول پہ نہیں ہے, اس کا لیول میرے مطلب کیا کر سکتی ہوں, یہ کانفیڈنس ہے یا نہیں ہے, ایروگنس. صحیح.
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بلیل انسان علی نفسہ ہی بصیرہ، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی جو ہم سورہ دہر کر رہے ہیں نا، اس سے پہلے والی آیت ہے القیامہ، اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے، بہت اچھے طریقے سے. میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، آپ میرے بارے میں تچا نہیں جانتے، ماں باپ پالتے ہیں اور وہ نہیں جانتے، لیکن میں اپنے بارے میں اور میرے امی ابو اپنے بارے میں بہت اچھے سے جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں جب آیت کہہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے مجھے اپنی کمپیٹنس پتہ ہے، مجھے اپنی اسٹرینتھ پتہ ہے، مجھے اپنی ویکنس پتہ ہے. اور مومن وہ باشعور ہوتا ہے جس کو اپنے بارے میں سب کچھ پتہ ہو. تو وجیہ کا جو سوال ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو جس سے سم اپ کرنے لگی ہوں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ جواب مل جائے گا اس کا. ہمارے پاس نا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن جب ہمارے سامنے آتا ہے نا، تو یہ ایک گائیڈ لائن ہے ہمارے لیے زندگی میں. اٹ از اے گائیڈ فار لائف. قرآن از ناٹ فار ہیئر آفٹر. یہ قرآن ہمیں آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن بک پکڑا دیں گے نا قرآن، تو یہ ہمیں فائدہ نہیں دے گا، یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو یہ دنیا میں ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے، اس کو اپلائی دنیا میں ہی کرنا ہے، اس کے بعد اس کا کوئی کام نہیں ہے. آئی سمجھ؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی اینٹی یا ایسی کوئی ہدایت کی چیز ہے، تو اس کے تھرو ہم نے سب چیزیں استعمال کرنی ہے. اپنی ایروگنس بھی دیکھنی ہے، اپنا کانفیڈینس، جو کہ مہرین نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دی ہے. اب یہاں پہ میں آپ کو 3-4 چیزیں بتاتی ہوں جو آپ نوٹ ڈاؤن کریں. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں سورہ العنکبوت میں بتاتے ہیں کہ مومنین جو ہے نا، وہ اپنے بارے میں اپنی اچیومنٹ، پرسنل اچیومنٹ ان کی پرسنل ہوگی، یہ گروپ کی نہیں ہوگی کہ ہمارا کوئی گروپ پاکستانی ٹیم جیت گئی ہے ورلڈ کپ، یا کوئی فٹ بال میچ جیت گئی، نہیں، یا کوئی پارٹی جیت گئی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پرسنل اچیومنٹ کو پا کے بہت خوش ہوں گے. اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. یہ وہ لوگ تھے جو اپنی اچیومنٹ پا کے جب خوش ہوئے تو یہ اللہ پہ توکل کرنے والے تھے. تو اٹ از اے سینس آف بینگ ایبل ٹو ڈو تھنگس سمپلی بائی لیونگ دا ریزلٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو پہلی تو آپ کی انٹینشن، جیسے مہری نے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین بھی کر دی ہے، کہ کوئی بھی آپ نے کام کرنا ہے، اس کو اس کا رزلٹ آپ نے اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. اگر آپ رزلٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں تو پھر یہ توکل اللہ پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ ایروگنس میں آ جائے گا کہ میں کیوں نہیں کر پا رہا ہوں، میں کیوں نہیں کر پا رہی ہوں، ایسی کیا چیز ہے. اور پھر آپ اپنی ایک ایسی ریٹ ریس میں لگ جائیں گے جس میں باقی سب لوگ بھی بھاگ رہے ہیں. تو آپ کے پاس جو اچیومنٹ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے میں کتنی ایفرٹ لگا سکتا ہوں، کتنی ٹائم لگا سکتی ہوں، کتنی انرجی لگا سکتی ہوں. دوسرا یہ ہے کہ کانفیڈنس اور ایروگنس کے ساتھ اٹ از سیم تھنگ، بوتھ آف دیم آر سیم سائیکالوجی، سیم ایٹریبیوٹ، لیکن بٹ دا تھن لائن از دا نیگیٹو اور پازیٹیو فیلنگ اٹیچ ٹورڈز اٹ. بس جو بھی چیز میرے اندر اس وقت ہے نا، اگر وہ مجھے نیگیٹو فیلنگ دیتی ہے تو وہ تکبر ہے. وہی چیز مجھے پازیٹیو فیلنگ دیتی ہے کہ اچھا میں اس کے لیے مومن ہوں. اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے البقرہ میں فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب یہ جو لا ریب فیہ ہے نا، یہ کانفیڈنس دیتا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں شک نہیں کرنا ہے. میرے ساتھ اگر میرا شوہر ایسا ہوگا نا جو ذرا کسی الٹے سیدھے کاموں میں ہوگا، لڑکیوں وڑکیوں کے اس میں، تو میں ایک شکی مرد کے ساتھ بھی گزارا نہیں کر سکتی. یا میں اگر الٹے سیدھے کاموں میں ہوں گی تو میرا ہسبینڈ جو ہوگا وہ میرے ساتھ گزارا نہیں کر سکتا. اس کو ہمیشہ مجھ پہ ڈاؤٹ رہے گا، ہمیشہ وہ تکلیف میں رہے گا میری وجہ سے، ایک عجیب سی کیفیت میں رہے گا اس کی. بہت سے کیسز آپ اپنے آس پاس سنیں گے، ڈراموں میں دیکھیں گے، فلموں میں دیکھیں گے، کہ جس کی بھی آس پاس جن کے دوست یا کسی چیز میں وہ ان کو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے تو وہ بہت ڈسٹرب لائف گزارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنین جو ہوتے ہیں نا، وہ اپنے قرآن پہ جب وہ بلیو کرتے ہیں نا، وہ ڈسٹرب لائف نہیں گزارتے ہیں، وہ ایک کانفیڈنٹ مومن ہوتے ہیں، کانفیڈنٹ مومنین بن جاتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے اس میں قرآن میں جو کچھ بھی ہے بس مجھے وہ کرنا ہی کرنا ہے. اب مجھے اس کا دنیا میں تعریف ہو رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں ہو رہی کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے نقصان ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اس کو ہی فالو کرنا ہے، مجھے ڈاؤٹ میں نہیں جانا ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ کانفیڈنٹ مسلم پہلی آیت ہمیں بنا دیتی ہے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں رکھنا. تو پہلے ڈاؤٹ ہمارا آ گیا. دوسری چیز یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے 2 کریکٹر بتائے تھے تخلیق کے لیے، جو کہ آج یہی ٹاپک ہوا ہے کہ بار بار ریمائنڈر کیوں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی، اگر آپ صرف اس کانفیڈنس اور ایروگنس کو ہی دیکھیں، یا آپ کسی اور جنت دوزخ کو بھی دیکھیں، کسی بھی ٹاپک میں لے آئیں، آپ کے سامنے آدم علیہ السلام اور شیطان کا قصہ ایسے آتا ہے کہ آدم علیہ السلام واز کانفیڈنٹ انف کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو سکھایا وہ پریزنٹ کریں گے. آپ کو لگتا ہے فرشتے ان کی اس لیے واہ واہ کری انہوں نے کہ انہوں نے اے فار ایپل، بی فار بال اور سی فار کیٹ سنایا ہوگا، یا انہوں نے بتایا ہوگا دس از وال، دس از ماؤنٹین، دس از سن. یہ فرشتے انسپائر ہوئے ہوں گے ان سے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو سارے لاس یہ دنیا میں بھیجنے لگا ہوں، اس کی سائیکالوجی، اس کی سوشیولوجی، پولیٹیکل، جو بھی علم ہے نا، یعنی کہ ایک ایسا علم جس سے شیطان جو ہے نا ایک او میں چلے گئے، اسٹیٹ آف او میں چلے گئے تھے کہ یہ علم ہے اس کے پاس. تو آدم علیہ السلام کو وہ کانفیڈنس تھا. اور
دوسری طرف کس کو تھا اپنی نیکیوں پہ کانفیڈنس یا اپنے ایفرٹس پہ کانفیڈنس یا اللہ سے قریب ہونے کا. اور ابلیس بھی بہت زیادہ دیکھا جائے تو بہت عالم تھا، یعنی کہ وہ بھی بڑی اس کو ہر چیز پتہ تھی، اللہ تعالیٰ کے موڈ کے، اللہ تعالیٰ کے مزاج کے حساب سے وہ کام کرتا تھا، اس لیے وہ فیوریٹ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو یہی چیز جو تھی فائدہ نہیں دی، اور آدم علیہ السلام کو فائدہ دیا. اور اس کے علاوہ یہ نہیں تھا کہ انہوں نے توبہ کیا آدم علیہ السلام نے تو انہوں نے کہا پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے معاف کیا ہی نہیں معاف کیا. یہ کانفیڈنس تھا جو کہ ان کو پتہ چل گیا معافی ہو گئی ہے، اب مجھے آ کے اپنا کام کرنا ہے. یہ جو کانفیڈنس آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں نا کہ انہوں نے رو رو کے معافی مانگی، میں نے ان کو معاف کر دیا، فتح علیکم، ان کو معاف کر دیا، ان دونوں کو نیچے بھیجا، وہ اپنا کام کرنے لگے. یہ میرا اور آپ کے اندر نہیں ہے مسئلہ، ہمیں کانفیڈنس ہی نہیں ہوتا، پتہ نہیں معافی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے. یہ بھی یہاں سے سائیکالوجی آپ سمجھیں گے جو بھی قرآن کی آیت آئے گی. دوسرا یہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو میں ریفرنس آپ کو دے رہی تھی. یوسف علیہ السلام، ہمارے زندگی میں کوئی ٹراما آیا ہو نا، ہم کہتے ہیں میرا تو کانفیڈنس شٹر ہو گیا ہے، میں تو ایک عجیب سا نا کنفیوز شخص بن گیا ہوں یا بن گئی ہوں، مجھے تو وہ مجھے دبا کے رکھا گیا، شوہر نے دبا کے رکھا، ماں باپ نے دبا کے رکھا، مجھے تو وہ کانفیڈنس ہی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام کی ہم نے پوری سورہ ہم نے کور کی ہے الحمدللہ، یعنی کہ تھوڑی سی رہ گئی ہے جو جس میں یہ آیت میں بھی شیئر کروں گی وہ نہیں ہوئی ہے، تو وہ میں بھی کر دیتی ہوں. وہ کیا ہے کہ سب دیکھیں گھر میں ہر وقت مخالفت ہے نا، بھائی جو ہیں پورے کے پورے مخالف، اور بڑی ٹیم، زیادہ لوگ، جتھا مخالف ہوا ہے، وہ اکیلے ہیں اور ایک طرف پورا جتھا ہے. اس کے بعد ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے، ایک ٹراما ان کے ساتھ آتا ہے، جو ان کو ہیوملیٹ کیا جاتا ہے. پھر وہاں سے وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ بھی وہاں پہ کوئی غلامی کی حالت میں رہ رہے ہیں. پھر وہاں پہ اس لڑکی نے ان کے ساتھ ان کے کریکٹر پہ معاملہ کیا، وہاں سے وہ نکل کے جیل چلے گئے ہیں. اب سوچے کوئی انسان جیل سے نکل کے کتنا کانفیڈنس کا شیٹر ہوگا. وہ تو آپ کے گھر میں کوئی آپ کے امی ابو یا کوئی بہن بھائی کوئی کزن جیل سے ہو کر آ جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے. اور جیل جانا تو بہت دور کی بات ہے، کسی چوری میں پکڑے جائیں، کسی لڑکی کے ساتھ پکڑے جائیں، وہی 1-2 مہینے اسی خوف میں رہتے ہیں کہ ہم منہ دکھانے کے قابل، یہ تو شخص منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. یوسف علیہ السلام نکلے ہیں جیل سے بھی نہیں نکلے ہیں. وہ بادشاہ نے کہا ہے کہ خواب سنا دیا، اس کو باہر نکالو. باہر آئے ہیں تو انہوں کو کہا ہے کہ میں تمہیں ہائرارکی کے پروسیس کے بغیر، یعنی کہ اس پوری میں جو پورشن ہے اس میں جو ان کا جو بادشاہ ہے وہ کہہ رہے کہ وداؤٹ پروسیس آف ہائرارکی، کہ میں تمہیں ہائرنگ کروں گا اور میں تمہیں کسی اس میں پہلے تم یہ بنو پھر وہ بنو، نہیں، میں تمہیں کیا کروں گا، میں تمہیں اپنے لیے مختص کر لوں گا. ٹھیک ہے، یہ ٹرم یوز کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کہ بادشاہ نے کہا کہ تم میرے پرسنل ہو گئے ہو. تو یہ بھی سائیکالوجی ہم سورہ یوسف میں انشاءاللہ دوبارہ دیکھیں گے کہ کیا کسی کو جیسے ہوتا ہے نا آپ نے ڈائریکٹ اپوائنٹ کر لیا، یہ نیپوٹزم کر لیا، اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مینشن کی ہے جو ہم سائیکالوجی ہماری بنائی ہے. بہرحال وہ جب اس کو کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنے لیے خاص کر لیا، اب تم میرے پاس کام کرو گے، تمہیں کوئی ضرورت نہیں اب انٹرویو دینے کی اور یہ سب سی وی ڈراپ کرنے کی. تو یوسف علیہ السلام جو کہ اتنے ٹراما بیک ٹو بیک ٹراما سے نکلے ہیں، انہوں نے کیا کہا، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. تو انہوں نے یہی جو وجیہ والا سوال ہے نا، جو اس کا جواب انہوں نے کہا جیل سے نکلا ہوا شخص سالوں سال جیل میں رہا، اور اس سے پہلے بھی وہ الزام کس الزام پہ وہ اندر گئے، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ بنا دیجئے فائنانس منسٹر. کیا ہوں میں، انی حفیظ علیم، کیونکہ میرے پاس وہ حفاظت، یعنی کہ جو اس کے لیے چاہیے نا حفاظت، ٹریجر فائنانس منسٹر کے لیے جو ایک کمپٹنس چاہیے کہ میں حفاظت کر پاؤں گا اس کی کہ نہیں، وہ بھی، اور علیم یعنی کہ وہ علم بھی ہے مجھے اس کا، میں نے فائنانس پڑھی بھی ہے، اکاؤنٹس پڑھی بھی ہے میں نے. تو یہ ایک سائیکالوجی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں بتاتے ہیں جو کہ سورہ یوسف آپ کو اس سائیکالوجی کی طرف لے کر آتی کانفیڈنس کی. ٹھیک ہے، سورہ یوسف آپ کو کانفیڈنس جو دیتی ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں بار بار. اور یہ آیت خاص طور پہ کیا ہے کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کا ٹریجر، خزائن الارض، سوچیں کتنا بڑی ٹرم ہے جو یوز کیا حضرت یوسف نے سورہ یوسف میں، کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیجئے. میں اور آپ جیل سے نکلے ہوئے ہوں نا، تو گھر والے 2 دن 3 دن تو چیک رکھتے ہیں، دیکھو ذرا ہیرا پھیری نہ کرے، اور کیا کہتے ہیں یہ تو دم ہے، جو اتنے سال بھی رہے سیدھی نہیں ہوتی. اس طرح کے ہمیں کمنٹس ملتے ہیں پڑھنے کو. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کیا ٹریننگ دے رہے ہیں کہ توبہ کر لی، سزا بھگت لی، معاف کر دیا، آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، یوسف علیہ السلام کی سب معافی ہو گئی. یہ ہوتا ہے جو ہمیں قرآن کے تھرو ہم یہ دیکھیں گے کہ کانفیڈنس کیسے دیکھنا ہے. اور پھر یہ کہ جو کمپیٹنس ہے نا، آپ کی جو اسٹرینتھ ہے، آپ کی جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ اسکل دی ہوئی ہے. وجہ جو آپ کا سوال تھا وہ یہ تھا کہ جہاں آپ کو لگ رہا ہو نا کہ دین کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پہ آپ کو یہ لگ رہا ہو نکارا لوگ ہیں تو میں ان کے ہاتھ سے لے لوں گا. تو حضرت امام حسین نے یہی کام دکھایا ہے کہ میں نہیں کرنے دوں گا تمہیں. یہ کوئی بادشاہت یا کوئی سسٹم کے لیے وہ ایسی چیز نہیں تھی جو انہوں نے کہا ہو کہ بھئی میں یہ کام کروں گا یا نہیں کرنے دوں گا. یعنی کہ جہاں اللہ کے دین کو نقصان پہنچ رہا ہوگا، یا گھر میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر فار ایگزامپل کوئی ڈش بنانی ہے، ون ڈش ہے، یا کسی نے کہا بھی تم کیا بنا سکتے ہو، آپ کہیں ہاں میں فلاں چیز بہت اچھی بنا سکتی ہوں، اور ایک اور لڑکی بھی بہت چیز بنا سکتی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ میں یہ اچھا کام زیادہ کر سکتی ہوں، تو آپ اس کے لیے ضرور بولیں گی. یہ کوئی ایروگنس میں نہیں آئے گا.
ایروگنس مطلب آئے گا جب آپ کہیں گی بس میں ہی یہ کر سکتی ہوں، میں تم دیکھنا میں اچھا بناؤں گی یا یہ کروں گی، ٹھیک ہے. تو یہ ایک سائنس ہے اور ایک سائیکالوجی ہے جو کہ اگر ہم اپنی زندگی میں پریکٹس کر دیں اور پریکٹس کرنا شروع کریں تو لوگ بھی آپ کے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ جو کلیم کرتی ہے یہ فلفل کرتی ہے، یہ جو کلیم کر رہی ہے بالکل صحیح کر رہی ہے، ڈینگے نہیں مارتی، یہ بڑے بڑے جو کلیم نہیں کرتی، ایگزیجریٹ نہیں کرتی ہے چیزوں کو. جیسے مجھ سے کوئی آگے پوچھتا ہے کہ بھائی فار ایگزامپل کوئی رشتے کا معاملہ ہوتا ہے فیملی میں، کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جتنی مجھے نالج ہوتی ہے، اب ایسا کہ نہیں آپ خود دیکھ لیں بھائی غلطی ہو جائے پھر آپ میری ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ مومن مشورہ دینے میں بہت احتیاط اور بہت معاملہ کرتا ہے، لیکن اس کی فراست بھی ہوتی ہے. آپ مجھ سے پوچھیں کوئی کام کسی سے کیا کرانا ہے، مجھے پتا کسی سے کیا کام کرانا ہے یا مجھے پتا ہے. تو اگر یہ ایروگنس ہے، نہیں ایروگنس نہیں ہے، یہ کم ٹائم میں بہترین کام کرانے کی صلاحیت ہے جو کہ نبی وسلم کو ہمیں اگر دیکھیں شو اسٹاپر تھے نا، وہ سارے انبیاء سب سے لاسٹ میں وہ آئے، بہت کم ٹائم ان کو ملا ہے. نوح علیہ السلام کو تو 900 سال ملے تھے، ان کو تو 23 سال نبی وسلم کو ملے. تو کم ٹائم میں بہترین ڈیسیجن نبی وسلم دے کے چلے گئے اور ان کی اسوہ ہمارے پاس ہے. تو ہمیں بھی وہ ایک بہت کلیور، بہت اسمارٹ، بہت وائز انسان بناتی ہے. ہم بھی بہت کم ٹائم میں بہت اچھا ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور ہم اس میں کہہ رہتے ہیں نہیں ایروگنٹ نہ لگوں، تکبر نہ لگوں. تو میں آپ کو یہی بات بتا رہی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی چال ڈھال اپنے معاملات سے بہت عاجز بننے کی کوشش کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو کانفیڈنٹ انسان پسند ہے. تو آج ہی بلکہ عائشہ نے گروپ میں شیئر کی تھی کہ انسان جو نا وہ ہیروئک نیچر کا ہوتا ہے، اس کا ون کرنا یا لوز کرنا جو ہے نا وہ اس کو ہیرو نہیں بناتا ہے، اس کی نیچر ہیروئک ہوتی ہے، وہ ہیرو ہوتا ہے. اور ہیرو کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر دیکھ لیں کوئی بھی مووی دیکھ لیں ہالی ووڈ کی یا ویسے بھی، کیونکہ اسی سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں نا. اور ہم کیا کس سے ریلیٹ کریں، کوئی ہمارے پاس ایسی تو دنیا میں فی الحال مثال ایسی نہیں ہے ابھی کرنٹ سینیریو میں. تو وہ سب سے مار بھی کھا رہا ہے سب کچھ، پھر بھی وہ مطلب ایک چیز کے پیچھے بھاگے جا رہا ہے. اگر وہ کوئی لڑکی کے پیچھے تو وہ سب کچھ اس کے لیے قربان کیے چلے جا رہا ہے. تو یہ اس کو ہیرو بناتے. یہ نہیں کرتا کہ اچھا میں نے مار کھا لی ڈر کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو ہم ہیرو ہی نہیں کہتے ہیں، اور آخر میں پھر اس کی جیت دکھاتے. یہ مینٹالٹی رکھیں ذہن میں کہ ہیرو جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دی ہے ذوالقرنین کی سورہ الکہف میں، اور وہ کیا ہے کہ وہ پرابلم سالور. ٹھیک ہے، نبی جو ہوتے ہیں یا جو ہمارے دین کو لے کے چلنے والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میں اور آپ ہیں، اگر ہمیں ٹھیکہ اٹھا لیا تو ہم پرابلم سالور ہیں. تو پرابلم سالور جو ہوتا ہے نا وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کانفیڈنس پہ یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے کام کیا ہے. اس کے دل میں یہ چیز ہوتی ہے، اگر وہ منہ سے نہیں بھی ہر وقت نہیں کہہ سکتے کہ ہاں الحمدللہ یہ اللہ کی توفیق سے تھا، یہ اللہ نے کیا. کبھی کبھی ضرور اس کو مینشن کرنا چاہیے، لیکن ہر وقت اس کو وہ نہیں بنا لینا چاہیے، لیکن دل میں ضرور رکھنا چاہیے. خضر جو ذوالقرنین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ وہ انہوں نے ایسٹ اینڈ ویسٹ کی پوری یعنی کہ کہاں ان کی سوچے نا کتنا بڑا کنگ اللہ تعالیٰ مینشن کر رہے ہیں ان کے بارے میں. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں نے ان سے کمپلین کی قوم کے بارے میں، تو وہاں انہوں نے اس کے لیے ان کے لیے انتظام کیا، پرابلم سالو کی نا ان کی. اور یہ نہیں کہہ رہے کہ دیکھو ماشاءاللہ میں ہوں اس پارٹی کا لیڈر، میں نے یہ اویئرنیس دی ہے لوگوں کو، میں نے لوگوں کے مسئلے حل کیے، میں نے ہی یہ بم بنایا ہے، ہم نے ہی ایٹمک لوگوں کو پاور دی ہے. اس طرح کی مینٹالٹی. وہ کیا کہہ رہے ہیں، ھذا رحمت من ربی. الکہف میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب لوگوں نے کہا مائی باپ آپ تو ہمارے سب کام کر گئے ہیں، آپ نے تو ہماری سولوشن ریزالو کر دیا مسئلہ، تو وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں ہاں بس میں تو تمہیں پتہ نہیں کتنا بڑا لیڈر ہوں. وہ کہہ رہے ہیں ھذا من رحمت ربی. تو یہ جو سورہ الکہف میں ہمیں ایک انڈیکیٹر ملتا ہے کہ بڑے سے بڑا لیڈر اور ایسٹ اور ویسٹ اور میرے 10 کنال اور 12 کنال کے گھر اور جاتی عمرہ اور بنی گالا کیا ویلیو رکھتے ہیں، یا کسی کا وائٹ ہاؤس کے ویلیو رکھتا ہے، جو ان کی ذوالقرنین کی بادشاہت ویلیو رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا، لیکن ان کے الفاظ دیکھ لیں اور ہمارے لیڈرز کے الفاظ دیکھ لیں. تو اس لیے یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم جس کو فالو کریں ہم اس کے بارے میں کانفیڈنس اور ایروگنس کو کیا دیکھ رہے ہیں، نیگیٹو کنوٹیشن کے ساتھ کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو علم کے بارے میں ہوتا ہے نا، علم کے بارے میں اس میں کیا ہوتا ہے کہ امام مالک کے بارے میں آتا ہے، امام بخاری کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ ظاہر نالج ہی ماشاء اللہ ان کا کیا تھا کہ پوری انہوں نے حدیثیں لکھی ہیں، چونکہ میں اور آپ کبھی کوئی ریفرنس دے دیں تو دے دیں، انہوں نے پوری ریسرچ کی ہوئی ہے. لیکن وہ جب ایک وہ رکھتے تھے نا سیشن رکھتے تھے، تو ایک شخص تھا وہ بہت دور سے آیا تھا، میں خیال سے دمشق سے آیا تھا یا پتہ نہیں کون سے شہر سے آیا تھا. تو وہ ان کے پاس چلتا ٹریول کرتا آیا، اور اس نے آ کے ایک سوال ان سے پوچھا کہ مجھے وہ کہیں سوال نہیں ملا. تو امام مالک تھے، ان سے آ کے انہوں نے پوچھا کہ مجھے اس سوال کا جواب دے. تو اور سوچے بہت دور سے آیا، بہت دور سے چلتا ہوا گھوڑے سے. میں اس کی ہسٹری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ڈیٹیل میں نہیں شیئر کروں گی، کتنے لمبا سفر کر کے آیا، پھر ڈھونڈ کے پھر جب وہ سیشن میں آیا اور انہوں نے سوال کیا تو امام مالک نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا اس بارے میں. یہ ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں یہ واقعہ. تو جب میرے ٹیچر نے جب مجھے یہ بتایا نا کہ علم کے بارے میں بھی نا ہمیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اچھا 4 چیزیں تو ہم پڑھنا شروع ہو گئے ہیں، اب لوگ مجھ سے پوچھیں گے فلاں نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، جنازے کے کیا مسائل ہیں. تو اب میں کہوں گی نا یہ کہ نہیں مجھے اس بارے میں پتہ، لوگ مجھے نا لیٹ ڈاؤن، یعنی کہ مجھے ایک تو چھوٹا سمجھیں گے، یا یہ کہ مجھے ایسا لگے گا کہ اچھا یہ بڑی بڑی باتیں کرتی ہے، اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے. تو اس مثال سے بہترین ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں اگر کچھ نہیں آتا تو لوگوں کو رانگ انفارمیشن دینے کی بجائے یا تو آپ ان کو بولیں گے آپ ریسرچ
ریسرچ کریں یا آپ ان کو بولیں میں پتہ کر کے بتا دوں گی، یا آپ ان کو بولیں لا ادری میں نہیں جانتی، میں نہیں جانتا، یہ آپ کے تکبر کو دور کرتا ہے. جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ آیا نا کہ اچھا اس کسی نے مجھ سے پوچھ لیا اور اس کو تو مجھے جواب ہی نہیں آتا ہے، تو یہ آپ کے تکبر کی نشانی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ اب یہ کس کو ہم کیسے دیکھیں گے. اس کو میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی وسلم کو کہا کہ نبی وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے لیے دعا مانگا کرتے تھے قل ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، ہے نا. تو یہ سائیکالوجی جو ہمارے سامنے نبی وسلم کی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں، وہ اسی لیے لے کر آتے ہیں کہ علم جو ہے وہ ہمیشہ زیادہ ہی ہوگا. کبھی بھی علم ہمارا کسی لیول پہ کمپلیٹ نہیں ہو جائے گا یا بہت اچھا نہیں ہو جائے گا. نبی وسلم کو یہ کیوں کہا گیا کہ وقل رب زدنی علما، یعنی کہ وقل، اور آپ کہیے رسول وسلم، آپ خود یہ کہیے، منہ سے بولیے کہ ربی زدنی علما، اللہ تعالیٰ آپ میرے علم میں اضافہ فرمائیں. تو یہ سائیکالوجی بناتا ہے کہ یعنی کہ جو ہے اس پر اطمینان نہیں ہے، اور زیادہ چاہیے علم. تو یہ ایک تو میری اپنی مینٹالٹی کے لیے کہ میں کوئی عالم بن گئی ہوں، یا آپ کوئی سمجھے کہ ہم کوئی عالم بن گئے، یا ہمیں کوئی 4 کتابیں آ گئی ہیں، میں کوئی اچھی ڈاکٹر بن گئی ہوں، میں کوئی اچھی لائر بن گئی ہوں، میں بہت زبردست کوکنگ، نہیں، ایسا نہیں ہے. قل رب زدنی علما، کہ تو آپ کے پاس جو بھی نالج ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید بڑھائے. یہ کبھی بھی کوئی لیول ہے ہی نہیں سکتا کہ میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں. اور مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سکھائی نا کہ اللہ تعالیٰ وقل رب زدنی مالا، بولا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ کیونکہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سکھایا اور ان کے تھرو ہمیں سکھایا کہ ٹھہراؤ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا تو تم بہت نیچے گرو گے یا بہت اوپر جاؤ گے. تو رائز اور فال جو ہے وہ تم نے کیسے دیکھنا ہے کہ جیسے ایک بزنس ہے نا، اس کے وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے رک گیا ہے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں کوئی بزنس شروع کر رہی ہوں، وہ ایک پوائنٹ پہ آ کے رک گیا ہے. اب باقی دنیا ترقی جو ہے وہ کر رہی ہے، وہ تو کہاں کی کہاں چلی گئی ہے. تو آپ خسارے میں ہیں، آپ کو اسپینڈ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے. تو بس آپ نے اتنی اسٹریٹجی اپنے مال کی بنانی ہے کہ اگر مہنگائی ہو گئی ہے تو میں اس کو میٹ کرنے کے لیے کتنا کروں گی. جیسے میں پہلے اگر میرے گھر میں 4 افراد تھے، 4 روٹیاں کھاتے تھے، تو اب میری اس وقت 2000 کمائی تھی، تو اب چونکہ 2000 میں وہ برا نہیں پڑ رہا، تو میں اس کو وہی نیڈ پوری کرنے کے لیے مجھے اگر ایفرٹ زیادہ لگانی، وہ اتنی بس ایفرٹ لگانی ہے. ٹھیک ہے نا، وہ 4 یہ نہیں ہے کہ 4 روٹیاں پہلے کھا رہے تھے تو اب ہم جو ہے نا گارلک نان اور چیز نان بھی ہم ایڈ کر لیں. میں مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، یہ والی سائیکالوجی اللہ تعالیٰ نے نبی وسلم کو بتائیے کہ اگر آپ کو اسپینڈ زیادہ کرنا پڑ رہا ہے نا اور انکم کم ہے، تو پھر آپ تھوڑی سی اس کے لیے ایفرٹ کریں گے، لیکن آپ نے اصل دعا اور اصل ایفرٹ کس پہ لگانی ہے؟ اپنے علم پہ لگانی ہے. اس کو آپ نے زیادہ بڑھانا ہے، مال کو نہیں زیادہ بڑھانا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، علم تو وہیں کا وہیں ہے اور مال بڑھایا ہوا ہے ہم نے. دوسرا میں آپ کے سامنے ایک کیس اسٹڈی جاپان کی رکھنا چاہتی ہوں کہ انسان کی جو بھی اس کے اعمال ہوتے ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، اس کا انحصار نہ سوچ پر ہوتا ہے. جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہی کچھ آپ کرتے ہیں. تو اگر بائی چانس ہمارا عمل اچھا ہے لیکن سوچ اچھی نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک اس کی ویلیو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ٹوکیو کی ایک بک ہے، ٹوکیو نے پبلش کی ایک بک جس میں انہوں نے جاپنیز انسان جو ہے، جاپنیز جو نیشن ہے، ان کا ایک تعارف انہوں نے کروایا ہے کہ وہ کس طرح کے طریقے سے سوچے ہیں. تو ایک اینتھروپولوجسٹ ہیں یا کوئی پروفیسر ہیں شاید کسی اس کے یونیورسٹی کے، انہوں نے کتاب لکھی تھی. اس میں نا انہوں نے جاپانیوں کے ذہن کے بارے میں بات کی تھی. تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہر جاپانی جو ہوتا ہے، جاپنیز جو ہوتا ہے، اس میں سے موسٹلی 99 جاپنیز کے ذہن میں نا ایک ہی سوچ ہوتی ہے، یا آپ لوگ بھی جا کے ریسرچ کریے گا، اس کے ذہن میں ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایک لیول اور اوپر اٹھ جائیں. ٹھیک ہے نا، ان کے ذہن میں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ ہم ایک لیول اور اوپر اٹھ جائیں. ابھی جس لیول پہ ہے نا ہم اس پہ ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہیں. یعنی کہ ڈیزائر ٹو رائز اے لٹل ہائر دین دا ایوریج. ابھی جو ہم کر رہے ہیں یہ ایوریج ہے، اب اس سے اور تھوڑا سا اوپر اٹھنا ہے. اور اس لیے اگر آپ دیکھیں تو ان کے بارے میں ان کی کتاب کا جو کنکلوڈ انہوں نے کیا تو انہوں نے یہی بتایا کہ اسی وجہ سے ہم جہاں پہ آج ہیں ہم پہنچ گئے ہیں. میں اور آپ اس لیول پہ نہیں ہیں. ہم دین کے جس بھی لیول پہ ہیں ہم اس پہ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں. جس بھی دین کو ہم اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، جتنی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو بھائی فرض تو پڑھ رہے ہیں نا، بس کافی ہے. ہم سنتوں پہ نہیں جاتے، ہم نوافل پہ نہیں جاتے. ہم اگر نوافل پڑھ بھی رہے ہیں تو ہم رات کے تہجد پہ نہیں جاتے. ہم اس سے رائز نہیں ہوتے، نہ نالج میں ہوتے ہیں نہ عمل میں ہوتے ہیں. ہم جتنا صدقہ کر رہے ہوتے ہیں ہم اس میں صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، اتنا ہی صدقہ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے کبھی بھی زیادہ نہیں کرتے. بھائی ہم نے دے تو دیے 5000، اب ہم نے 10,000 20,000 دے تو دیے. یعنی کہ اس اللہ تعالیٰ کے کسی بھی معاملے میں، دین کے کسی بھی معاملے میں ہم تھوڑا سا زیادہ بڑھ کے سوچیں تو جاپنیز جو ہیں انہوں نے اپنے بارے میں یہ ایک چیز کو سمجھ لیا ہے کہ اگر ہمیں ایز اے نیشن اوپر اٹھنا ہے تو ایک لیول اوپر سوچنا ہے. ٹھیک ہے نا، ہم کیا سوچتے ہیں، وہ ریڈی والے نے بھی تو کرپشن کی تھی، ہمارے تو نواز شریف اور فنا بھی تو کرپشن کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم تو ہیں بھی، دکاندار بھی تو کرپشن کر رہا ہے، میرے تو ماموں نے دھوکہ دیا تو میں کیوں نہ کروں؟ یہ ہماری سوچ ہے. تو ہم کیسے پھر رائز کریں گے؟ دوسرا یہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ
حضرت علی جو تھے انہوں نے، ان کی بڑا مشہور قول ہے، وہ کیا ہے کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ سکھا دیا وہ میرا آقا بن گیا. یعنی کہ میں اس کا پھر میں کیا ایروگنس دکھاؤں گا؟ آپ نے مجھے سکھا دیا کچھ، میں نے آپ کو سکھا دیا کچھ، تو کس بات کا ایروگنس رہا؟ امی نے ساری عمر کچھ سکھایا ہی ہے نا ہمیں، ابو نے سکھایا ہی ہے نا، استاد نے سکھایا ہی ہے، دوست نے سکھایا ہی ہے، کسی نہ کسی چیز نے ہمیں کچھ نہ کچھ سکھایا ہوتا ہے. تو حضرت علی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی مجھے ایک لفظ سکھا دیا میں اس کا، وہ میرا آقا ہو گیا. تو اور کسی بھی انسان کو ساری کی ساری نالج نہیں دی گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کسی بھی ایک انسان کو نہیں دی گئی ہے. آپ شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، مینشن قرآن میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک کو دوسرے پہ دوسری فضیلت تھی، کسی کو کچھ کمپٹنس دے دیا، کسی کو کچھ کمپٹنس دے دیے. تو اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم پیرنٹنگ کو دیکھیں تو ہم وہ کیسے دیکھتے ہیں. تو وہ میں آپ کے سامنے بس ایک پوائنٹ کر دیجیے، ٹائم زیادہ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے نااہل قسم کے لوگوں میں نہ بیٹھیں. نااہل قسم کے لوگ یہ ہوتے ہیں خود انہوں نے زندگی میں کچھ اچیو نہیں کیا ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں، آرگیومنٹس کرتے رہتے ہیں، اپنے پوائنٹس پروف کرتے رہتے ہیں، ہے نا. سب سے بڑا مین کاز یہ ہے، جو کہ سب سے بڑا جو مجھے نظر آتا ہے وہ ہے یہ جو شو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جو ٹی وی شو آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو بٹھا دیتے ہیں، میزبان بیٹھا ہوتا ہے، دو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ گالی گلوچ، اور وہ ایک آرٹیکل لکھ رہا ہوتا ہے، اور کسی نے کالم لکھا ہوا ہوتا ہے، کسی نے ذرا سی کسی فیلڈ میں ہوتے ہیں، اب وہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہوتے ہیں، گالی گلوچ اور اپنے آپ کو پروف کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اپنے آپ کو پروف کر رہا ہو وہ انسان ایروگنٹ ہی ہوتا ہے، اور کیا ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ پولیٹیکل لیڈرشپ میں ہم یہ دیکھیں تو اگر دنیا میں جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے مینشن کیے جو نبی آئے تھے، انہوں نے پالیٹکس کی ہے نا، یا ذوالقرنین نے بھی پالیٹکس کی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے پالیٹکس کی ہے. تو اگر ان کو ہم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے اپنی نیشن کو نا مورلی بہت ٹرین کی ہے. تو یہ ان کی یہاں پہ ہمیں ایک ایٹریبیوٹ ملتا ہے سب انبیاؤں کا، کہ انہوں نے مورلی ٹریننگ دی ہے اپنی قوم کو. اور وہ ٹریننگ کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا ہو یا موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو کہ چھوڑو ابراہیم علیہ السلام کو، میں تمہیں بتاتا ہوں اصل میں کیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہو کہ بھی عیسیٰ علیہ السلام تو ان کی قوم تو شرک کر رہی ہے. ہمارے پولیٹیکل لیڈر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ تھوڑا سا انالیسس کریں تو وہ اپنی کوئی بڑائی بتانے کے بجائے، اپنے اوپر کام کرنے کے بجائے، اپنی فیلڈ میں کام کرنے کے بجائے وہ دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ تو انڈیکیٹر آپ کو دینا ضروری ہوتے ہیں ایک لمٹ تک، اور وہ اتنی کہ بس لوگوں کو اویئرنیس یا لوگوں کو شعور آ جائے، کیونکہ ایک بڑے جتھے کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ بھی دوسرا غلط ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بتاتے ہیں کہ بھی شیطان یہ تھا اور آدم علیہ السلام نے یہ غلطی کر لی، تو یا موسیٰ علیہ السلام کی کچھ غلطی ہمارے سامنے آتی، تو اس میں کیا ہے، نبی وسلم کی غلطی ہمارے سامنے آتی ہیں جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. عبس و تولی، ذرا سا انہوں نے اگنور کیا ہے کسی شخص کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پوری آیتیں اتار دی اور نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم. تو یہاں پہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ ذرا سا آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہوتا ہے کسی کی غلطی کو، یا کسی کے کریکٹر بھی نہیں، کسی کے کرپشن کو. لیکن ہمارے ہاں بیٹھ کے دوسرے کو بس ٹارگٹ یہ بنا لو. یہ موسیٰ علیہ السلام کی کسی آپ کو لگا کسی سٹوری سے کہ انہوں نے کسی اور نبی کے بارے میں کوئی بولا ہو کہ نوح علیہ السلام کی کیا 900 سال کچھ بھی نہیں کیا، اپنے بچے کو بھی نہیں بچا پائے، یہ کیا ہے ایسا بس بلا وجہ کشتی بنا لی، یہ کر لیا. یا انہوں نے کسی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کے بارے میں بولا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے بارے میں بولا ہو، ملتا ہے آپ کو کہیں یہ؟ تو میں اور آپ پولیٹیکلی جب کسی کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہوں گھروں میں، ایروگنس کہاں سے آ جاتی ہے کہ ہم پی ٹی آئی والے بالکل صحیح ہیں، نون لیگ والے بالکل صحیح ہیں، پیپلز پارٹی بالکل صحیح ہے، ٹرمپ بالکل صحیح ہے تو فلاں بالکل صحیح. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم یہ کہاں سے انفارمیشن لے رہے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے اوتھینٹسٹی مل رہی ہے، کہاں پہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے ان چیزوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ کو کہ آپ پروف کریں آپ صحیح ہیں کہ غلط ہیں. اب وہی عمر یوسف نے جو شیئر کیا تھا کہ کرائٹیریا ہے یہ قرآن اور سنت. مجھے کوئی غلط لگ بھی رہا ہے تو میرا چاہے وہ ابو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کرپٹ ہے تو کرپٹ ہے. اگر کسی بیٹی کو لگ رہا ہے کہ میرا باپ کرپٹ ہے تو وہ اس کو نالج نہ ہونے کی وجہ سے اب اور کرپشن میں ڈال رہی ہے، لیگیسی پوری لے کے چل رہی ہے کہ میں اور کرپٹ کر دوں اس کو. تو یہ اچھی چیز ہے؟ یہ بالکل بھی اچھی چیز نہیں. پولیٹیکلی اور یہ پالیٹکس کیا ہوتا ہے، یہ تو بڑے لیول پہ میں نے آپ کو بتائی نا، گھروں میں کیا کر رہے ہوتے ہیں. میری امی ایسے نظام چلاتی ہیں، میرے ابو ایسے نظام چلاتے ہیں، تو بیویوں کو یہ کہتے ہیں ہم ایسے نظام چلاؤ، شوہروں کو کہتے ہیں ہمارے گھروں میں تو ایسے ہوتا ہے، ہماری تو شادیاں ایسے ہوتی ہیں، ہمارے تو گھر میں معاملات ایسے ہوتے ہیں. غیبتوں سے کیا ہے بچنے کی کیا ضرورت ہے، چغلیوں سے کیوں بچنا ہے، یہ دھوکے تو چلتے ہی رہتے ہیں. یہ پالیٹکس جو ہم اپنے گھر میں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبیوں کی مثالیں دے کے بتایا ہے کہ دیکھو ان لوگوں نے بھی آ کے صرف اللہ کا ہی میسج آگے پہنچایا، کہیں ایروگنس نہیں دکھائی ہے. یہ میں اور آپ کس بات کی ایروگنس دکھاتے ہیں؟ میری امی ہاں تو یہ ہوتا تھا، میرے ابو کے ہاں تو یہ ہوتا تھا. یہ ایروگنس ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ذات کو تو پیچھے مطلب کر ہی دینا کہ اس کو تو ہم کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. دوسرا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیجس لیڈر رسپانسبلٹی اگر ہم دیکھیں کہ ایز اے ریلیجن اگر ہم دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پالیٹکس ویسے ریلیجن ہی ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ دیکھیں تو میں جو آج کل جو بھی نظر آ رہی ہے، پہلے بھی نظر آتے فرقے جو بن گئے، تو ہمارا جو سورس ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا سورس نبی ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ اللہ سے علم لے رہے ہیں، تو وہ اللہ کا علم ہے جو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، اور ان کی جو حدیثیں ہم تک پہنچ گئی ہیں
کچھ احادیث ان میں سے موضوع ہیں، کچھ اس میں سے ضعیف ہیں، کچھ اس میں سے حسن درجے کی ہیں. قرآن تو ہمارے پاس اللہ کا نازل کیا ہوا ہے نا، تو ٹیمپرمنٹ کس بات کا نہیں آ رہا ہے؟ حلم سکھانے والی جو کتاب کے دائی جو ہیں آپس میں کیوں اتنے انٹالرنٹ ہوئے ہوئے ہیں؟ کس بات کا اتنا وہ ہے کہ یہ غلط ہے اور یہ جو ہے فلاں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، وہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، وہ اس کو تھریٹن کر رہے ہیں، وہ اس کو وارن کر رہے ہیں. کہاں سے سیکھا یہ؟ ریلیجس آپ کا ریلیجن جو ہے نبی سے آپ لیں گے سنت، ٹھیک ہے نا. تو ایروگنس ہونا یا کسی دوسرے ریلیجن کو آپ نے پن پوائنٹ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا؟ تو آپ یہ پوری سیرہ میں کہیں مجھے لکھ کے دکھا دیں کہ انہوں نے یہ ضرور بولا ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ جیو سے ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ چیز کریں گے، ہم تھوڑا ڈفرینٹ پریکٹس کریں گے جسٹ ٹو ڈفرینشیٹ، کہ لوگوں کو پتا ہو کہ ہاں یہ بھی جو ہے محرم میں یہ روزہ رکھ رہے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا ڈفرینٹ کر لیں گے، 2 روزے کر لیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ تو ایسے تھے، وہ تو ویسے تھے، اور بلکہ تعریف کی کہ بھئی انہوں نے فرعون سے نجات کے لیے روزہ رکھا ہے، تو ہم تو مطلب انہوں نے آپ سوچیں تعریف کی ہے اس دوسری قوم کی، اور ہم اپنے جو ریلیجس اسکالرز ہیں ان کو کتنی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے اخلاق بنتا ہے کرنا ایسے؟ کوئی بھی ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ینگ ہو، ماڈرن ہو، جو کلاسیکل ہو، کیسا بھی کوئی اسکالر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی ہے. تو یہ چیز بھی اپنی ختم کریں، یہ ایروگنس میں آتا ہے اور ڈرائی کے برابر بھی ہے، تو ختم کریں اس کو. تیسری چیز یہ ہے کہ پیرنٹنگ میں کیسے کرنا ہے، بچوں کی ٹریننگ کریں. وہ کیسے کرنی ہے؟ پہلے تو خود کریں ٹریننگ. سب سے بڑی بات، ماں اور باپ خود سب سے بڑے اپنی تربیت خود کریں، بچے کی آٹومیٹکلی ہو جائے گی. پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ جس ماں کے 12 بچے ہیں نا، وہ الگ الگ ان کی سائیکالوجی پہ کام نہیں کرے گی، وہ اپنی سائیکالوجی پہ کام کرے گی، وہ 12 بچے بالکل صحیح بن جائیں گے. اچھا، بچوں کو اپنی پرسنل اپوزنگ ڈھونڈنے کی پریکٹس کرائیں، ٹریننگ دیں ان کو کہ بیٹا آپ نے یہ بالکل اچھی بات کی ہے، اب آپ دیکھو کہ آپ کے اپوزنگ جو ہے ایسا بات کون کر رہا ہے، تو اس سے آپ ڈسکس کرو اور آپ دیکھو اس کے پاس کیا پوائنٹ ہے، وہ اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے. کیا اسکرین اچھی ہے؟ وہ کہے گا ہاں بہت اچھی ہے، میں تو بہت کچھ لرن کر رہا ہوں اس سے، بڑی انٹیلیجنس یہ بڑھ رہا ہے، آئی کیو بڑھ رہا ہے، کہیں بہت اچھی بات ہے. اب آپ کسی ایسے سے ضرور بات کرو، اس کو یہ نہیں کہیں کہ آؤ میں تم سے بات کرتا ہوں، بلکہ بولے آپ کسی کو ڈھونڈو جو آپ سے تھوڑا اپوزنگ ہو. اور یہ اسکول میں بڑی اچھی پریکٹس کرائی جاتی تھی، ڈیبیٹس، کہ کسی ٹاپک کے اگینسٹ بولنا ہے اور فور بولنا ہے. لیکن کیا ہے کہ اپنے بچوں کی گھر میں کاؤنسلنگ کیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ بچوں کو اس کو کریٹیکل تھنکنگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کے یہاں پہ اس میں ہو رہا ہے، سورس کوڈ میں بھی کریٹیکل تھنکنگ کرا رہے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ 2 آپشنس میں، 2 چیزوں میں آپ بچے کو آپشن دیتے ہیں اور اس کو آپ سوچنا سکھاتے ہیں. کہ آپ کہتے ہیں اچھا یہ بتاؤ، بڑ بولتا ہے سب چیزیں کہ ہم اس کے بارے میں یہ اوپینین رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد دوسرا کاؤنٹر، اس کے ساتھ ایک معاملہ کاؤنٹر ایک ٹاپک دیا جاتا ہے، کاؤنٹر اٹیک کیا جاتا ہے کہ اب اس بارے میں بتاؤ. تو وہ کریٹیکلی سوچتا ہے، اچھا یہ پوائنٹس تو مجھ سے مس ہو گئے تھے. تو یہ لرنرز ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، ماں باپ ڈیولپ کرتے ہیں اس کو. اس میں ایکسائٹمنٹ اور کیوروسٹی دونوں رکھی جاتی ہے. اس پہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بچے کو ایکسائٹیڈ بھی رکھنا ہے، ساری انفارمیشن بچے کو نہیں دے دینی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کو یہ نہیں بتانا ہے کہ اچھا مجھے سب پتہ ہے میں تمہیں بتاؤں گا، تھوڑی سی انفارمیشن دینی ہے اور اس کو بولنا ہے کہ اب وہ آپ سے آ کے پوچھے گا کہ اچھا اب مجھے مزید بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مزید آپ مجھے بتائیں. اب انہوں نے نیکسٹ اسٹیپ کیا کیا تھا، تو آپ نے کہنا ہے رکو میں کل سونے کے ٹائم، بیڈ ٹائم پہ تمہیں بتاؤں گا، آج سب نہیں بتاؤں گا. ٹائم بھی ہو تب بھی اس کی کیوروسٹی چھوڑیں، اس کے اندر چھوڑیں، وہ کیوروسٹی کرے گا. اگلے دن خود ریسرچ کرے گا، کسی سے پوچھے گا، 2-3 لوگوں سے پوچھے گا. نہیں پوچھے گا تو اگلے دن اس کو پیشنس بھی آئے گا اور اس کو یہ پتا ہوگا کہ ہاں میں نے جو پورا دن سوچا یا پورا میں اس بارے میں سوچ رہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے یہ کیا ہو، ان کو اس نے ایسا تانا دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے یہ رپلائی بیک کیا ہو. تو جب وہ اگلے دن آئے گا تو آپ اس کو جب بتائیں گے تو ایک تو یہ اس کا ہمبلنس آئے گی اور اس کو سوچے گا بھی. دوسرا یہ کہ اس کو جو 90 ایئرس کا بوڑھا ہے نا، یا کوئی 60 سال کا بھی، یا آپ جو 40 سال کے، آپ نے اپنے 5 سال کے بچے کی بات سن کے بھی ایکسائٹمنٹ شو کرنی ہے اور اس کے پرسپیکٹو سے بہت خوش ہونا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہمیں کیا ہوتا ہے، ہاں ہمیں تو پتہ تھا تو ہمیں سکھاؤ گے، ہم نے تو دھوپ میں بال سفید کیے ہیں، تم ہمیں بتاؤ گے. ایسے ہی میں نے ساری زندگی گزار دی. اتنے سے بچوں کے ساتھ ہم ایسے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ نے کیا معاملہ کرنا ہے کہ آپ جو بھی عمر کے ہیں، آپ کے سامنے 5-10 سال کا بچہ بھی آ گیا ہے، آپ نے اس کو کہ اچھا تم ماشاء اللہ تم یہ انفارمیشن لے کر آئے ہو، کہاں سے لی؟ وہ بتائے گا میں نے یہ تھی، بتاؤ ذرا اور کیا ہے. اب آپ نے بے شک اس سے زیادہ آپ کو پتا ہو، لیکن آپ نے کوئی تو ایکسائٹمنٹ شو کریں بچے کے لیے. یہ تکبر ہے آپ کا کہ آپ 5 سے 10 سال کے بچے کی بات سننا پسند ہی نہیں کر رہے ہیں. یہ صبح شام یہ پیرنٹس تکبر دکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو. ہمیں نہیں بتاؤ یہ اتنی بات انفارمیشن، تم زیادہ ہی تم اس بارے میں پورا کا پورا ججمنٹ بچوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایروگنس آپ کے پیرنٹس کے اندر ہے، ٹھیک ہے. لیڈرشپ سے ہٹ کے جب پیرنٹس پر آتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں یا کسی اپنے کو ورکر کے ساتھ آتے ہیں، تو ایروگنس ہم دکھا رہے ہوتے ہیں. ایکسائٹمنٹ شو کرنا یہ ہمبلنس کی نشانی ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ یہ معاملہ کیسے کرنا ہے، مشورہ کیا کرتے تھے. پوری سورہ ہے اس کے بارے میں. اب یہاں پہ یہ تھوڑا سا ٹپ میں آپ کو بتاؤں کہ جس شخص کو یہ لگ گیا نا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم آ گیا یا میرے پاس سب سے زیادہ اسکل ہے کسی چیز کی، تو یہ کبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو جب ہم اپنا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے تو اس کا رزلٹ یہی ہوگا کہ برداشت ختم ہو جائے گی. اگر آپ بہت ٹالرنس آپ کی کم ہو گئی ہے، آپ کو کسی کا مذاق برداشت نہیں ہو رہا، کسی کا
کوئی آپ پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، سارکیسٹک ہو رہا ہے، آپ کو وہ برداشت نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے؟ تو یہ نشانی ہے کہ کبر آ گیا ہے آپ کے اندر کہیں نہ کہیں، کیونکہ آپ کسی کو برداشت نہیں کر پا رہے، کسی کا مذاق، کسی کا ڈیلے وہ نہیں ہو پا رہے. تو یہ انسان ہونے کا تقاضا ہے کہ ہم ہر اس چیز کو ہر وقت ذہن میں رکھیں، یہ آپ کے انسان ہونے کا، کہ میں انسان ہوں، میں بھولنے والی مخلوق ہوں. میرا نام ہی یہی ہے کہ سمجھے انسان نہ بولیں اور ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ یہ کہیں گی، کوئی آپ سے کہے گا آپ جانور ہیں کہ کیا ہیں، تو آپ کہیں ہاں میں بھولنے والی مخلوق ہوں. یہ ہے ٹرانسلیشن ایکچولی. تو یہ آپ کی تقاضا ہے انسان ہونے کا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، دوسرا صحیح بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میرا کیس کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، میری ریسرچ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، میرا ہوم ورک اسپاٹ آن کیوں نہ ہو، تب بھی میں غلط ہو سکتی ہوں. اور ایک بندہ صرف یہاں بیٹھے بیٹھے 2 سیکنڈ کے اندر صحیح ہو سکتا ہے، اور میں یہاں پہ 2 دن سے کوئی پریکٹس کر رہی ہوں، ریسرچ کر رہی ہوں، اور وہ ریسرچ بالکل اسپاٹ آن ہو، ٹھیک ہے نا؟ مجھے اپنی طرف سے پرفیکٹ میں نے ریسرچ کی ہو، تب بھی میں غلط ہو سکتی ہوں. دوسرا بندہ چاہے جتنا بھی ان پڑھ ہے، کمزور ہے، وہ آپ سے بظاہر کم وہ لگ رہا ہو، جاہل سا لگ رہا ہو، تب بھی وہ صحیح ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نارسزم اور خود پسندی، اس کو ریسرچ کریں، اس کے تھوڑے بہت اپنے اوپر، کوئی آپ کے محلے میں، آس پاس دوستوں میں، گھر خاندان میں کوئی سائیکولوجسٹ ہے، اسے ٹیسٹ کرواتے رہا کریں نارسزم کا، یا ویسے بھی آن لائن اتنے اویلیبل ہوتے ہیں. اب یہاں پہ یہ 2 چیزیں ہیں کہ کسی بھی بات کو ریجیکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہوگی حدیث یا قرآن. اگر وہ نہیں ہے تب تک جرت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم غلط صحیح کا فیصلہ کریں. ججمنٹ کیسے کریں گے؟ قرآن اور حدیث کے تھرو کریں گے، اور وہ آیت اور حدیث ہے بھی تبھی وہ اس سچویشن میں فٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے نا؟ اور صحابہ نے اس کو کس طریقے سے استعمال کیا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس حدیث اور اس آیت کو ہم فٹ کریں گے. اب لڑکی کوئی نماز نہیں پڑھ رہی ہے، ہم ججمنٹ نہیں کریں گے کہ نمازی نہیں ہے، ہو سکتا اس کو نہیں، وہ اس کے دن ہو کہ اس نے نماز نہ پڑھنی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دے دی ہے، آپ نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں عاصمہ، آج تو مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ عاصمہ سے دور رہنا ہے تو یہ تو گناہ گار ہے. ایسا نہیں ہے. تو حدیث اور بالکل ہمیں پتہ ہوتی ہے، اب یہ آیت ہم نے پڑھ لی نا، ہمیں انفارمیشن میں اضافہ ہو گیا، اب جج کرتے پھر رہے ہیں لوگوں کو. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سچویشن میں فٹ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. صحابہ کرام اس چیز کو کیسے دیکھتے تھے. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی بتایا تھا کہ حضرت علی مارنے لگے تھے کسی کو، تو اس نے اسپٹ کر دیا، تو انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ تو میری اپنی ذات پہ آ گیا. یا ایک شخص جو تھا، اس نے ایک شخص کو مار ہی دیا، تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن مجھے لگا اس نے موت کے خوف سے پڑھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ ہوئے اور کفارہ کہا کہ دو اس کو، تم نے مطلب غلط مارا ہے. ویسے اگر ویسے مارتے تو نہیں کفارہ تھا، لیکن تم نے اس کے ایمان، جو کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا، تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ تمہیں کیسے پتا اس نے کلمہ پڑھا ہے اور اس کے دل میں ہے ایمان کے نہیں ہے. اتنا کریٹیکل معاملہ ہوتا ہے. یہ ایروگنس ہمیں معمولی نہیں لینی ہے، بہت کیئرفلی دیکھنی ہے. اور اپنے بچوں کو سکھائیں کہ میں ایز اے مدر یا ایز اے فادر غلط ہو سکتی ہوں، تمہارے ابو صحیح ہو سکتے ہیں. میں نے صبح جو ایک بات کی تھی، میں نے آپ کو بتائی تھی، لیکن اگر ابو یہ بات کہہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ صحیح ہوں، آپ کے پاپا یا ڈیڈی آپ کی جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو سکتے ہیں، میں غلط ہو سکتی ہوں. ہم اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں، چھوڑو وہ تو ہمیشہ ایسی باتیں کرتے ہیں، میں ہی صحیح ہوں، میں ہی ہوں جو اتنا دماغ چلاتی ہوں، یہ وہ تو بس ان کو کیا پتا وہ صبح سے گھر میں کہاں تھے، ابھی آئے ہیں آفس سے اور آ کے انہوں نے بس یہ بتا دیا وہ غلط ہے. تو یہ بچوں کو کانفیڈنس دیں اور یہ تکبر اپنے اندر سے ختم کریں. اچھا، دوسرا یہ کہ جب بات چیت کر رہے ہوں تو آپ کا سٹائل یہ ہو کہ وہ کیا ہے کہ کانفیڈنٹ لوگ، اور جب ہمیشہ کیا کرتے ہیں دوسروں کے نظریے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے ہیں، آپ نے بہت اچھا کیا، لیکن یہ کہ میں بلکہ غلط ثابت ہوئی ہوں، میں نے جو ایک ریسرچ کی تھی، میں نے جو ایک اپنی مائنڈ میں ایک چیز بنائی ہوئی تھی وہ غلط ہے، تو میں آپ سے رجوع کرتی ہوں، یا میں رجوع کرتا ہوں اللہ سے، میری مجھ سے غلطی ہوئی، کمی بیشی. یہ ہم نہیں کرتے. یہ بھی ایک تکبر کی نشانی ہے کہ غلطی معلوم ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ نہیں میں پتہ کروں گی، پہلے بتاؤں گی، یہ کروں گی، ڈیلے کرنا اس معافی کو، یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. اور پھر یہاں پہ دعائیں جو اس نے بتائی ہیں مہرین نے، اس میں کچھ دعائیں ایڈ کریں کہ رب زدنی علما، یہ آپ پڑھیں گے آپ کا تکبر کم ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ پڑھیں رب زدنی علما، کا مطلب ہے کہ علم میں اضافہ فرمائیں، کیونکہ ابھی میں جو علم رکھ رہی ہوں اپنے بیٹے کے بارے میں جو جج کر رہی ہوں جس علم کی بیس پہ، وہ کم بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے علم بڑھا دے تاکہ میں صحیح ججمنٹ کروں. استخارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جو بھی پوری ریسرچ کر کے کہ مجھے فلاں شادی کرنی ہے، ہر چیز کر لی، پورا جو بھی اس کے پروٹوکولس تھے وہ سب میں نے پورے کر لیے، لیکن پھر بھی استخارے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بھی میں غلط ہو سکتی ہوں. تو ربی زدنی علما کا مطلب ہے جو بھی میں ڈیسیجن لے رہی ہوں، جس علم کی بنیاد پہ لے رہی ہوں، اس کو بڑھا دے میرے لیے. دوسرا یہ کہ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یہ دعا قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، میں پناہ مانگتی ہوں اس چیز سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. تو اس کا مطلب ہے کہ تکبر جو ہے وہ ہمیں جہالت کی طرف، یعنی کہ جہالت کی نشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری یہ کہ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، بعض اوقات شیطان بھی ہمیں تکبر کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی شیطان سے ہی پناہ مانگ کے ہم تکبر سے بچ سکتے ہیں. بعض اوقات ہمیں سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ تکبر فیل ہو رہا ہوتا ہے،
آپ کو وہ ایک الگ سے ایروگنس فیل ہو رہی ہوتی ہے، دل چاہ رہا ہوتا ہے کوئی رسپیکٹ دے، دل چاہ رہا ہوتا ہے اچھا اس نے، میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کچھ مگر وہ ہوا نہیں ہے، تو شیطان سے اس میں پناہ مانگیں. اور پھر یہ کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ تعالیٰ مجھے نا رشد دے دیں، مجھے پتہ چل جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. ہم بعض اوقات ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، غلط کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں، اپنے بارے میں بھی کہ میں صحیح ہوں، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اور اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، وہ کل انشاء اللہ تعالیٰ ہم ڈسکس کریں گے، اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے دیکھیں گے. اور پھر یہ کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ اللہ تعالیٰ مجھے غنی کر دے، بے نیاز کر دیں لوگوں سے، مجھے تکبر ہی نہ آئے. بے نیازی کا مطلب یہی ہے نا پھر کمپیریزن کمپٹیشن سے ہم دور ہو جائیں. اور ایک دعا ہے کہ اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وانت اعلم بہ منی، اللہ تعالیٰ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں جو بھی اب کر رہی ہوں وہ تو سراسر جہالت ہی تھی، وہ سراسر غفلت ہی تھی، وہ سراسر اسراف ہی تھا میرے معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ میں جو ہوں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اور آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ دعائیں جب آپ کثرت سے پڑھیں گے نا، آپ کا تکبر ختم ہوگا، کیونکہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو کانشیس ہو کے کہ یہ میرے ساتھ اتنے بڑے بڑے فلاء تھے میرے اندر، اور میں پتہ نہیں اپنا کو کیا سمجھ رہی تھی. تو بہرحال ہم یہاں پہ کانفیڈنس اور اس کو دوبارہ پھر ضرور دیکھیں گے، لیکن اپنے اندر جو ہے وہ کانفیڈنس اور ایروگنس کو ضرور یہ دیکھیں کہ کوئی بھی ایسا عمل جو مجھے اللہ سے قریب کر دے نا، وہ ہمیں عاجزی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسی نماز جو میں نماز پڑھوں اور مجھے بس اپنی اللہ تعالیٰ غلطی دکھا دے کہ یوشا تم نے اتنا غلط معاملہ کیا، یا یوشا تم نے گناہ کیا تھا، تم نے ایسا بول دیا، تم نے ایسا کر لیا، تم نے کسی کے پیسے کھا لیے، تم نے جو ہے کسی کا دل دکھا دیا. تو یہ جو ہے نا، یہ نماز یا کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے اگر میں اللہ سے کنیکٹڈ ہو رہی ہوں اور میں عاجز ہو رہی ہوں تو وہ نماز بہت اچھی ہے. لیکن نماز پڑھتے ہوئے یہ فیل ہونا، یا روزہ رکھتے ہوئے یہ فیل ہونا، یا چیریٹی کرتے ہوئے یہ فیل ہونا کہ میری میں تو بڑی اچھی لوگوں کے سامنے ظاہر ہو گئی ہوں، میری تو اچھائی ہو گئی ہے، تو یہ ہمیں تکبر کی طرف لے کے جاتا ہے. تو اپنی نمازیں کوشش کیا کریں کہ اس میں کانشیس ہو کے نماز پہ ٹاپک میں نے بہت پہلے کور کیا تھا، ریکارڈ نہیں ہے، دوبارہ ضرور کروں گی. اذان جو ہے نا، اذان وہ ہمارا تکبر ختم کرتی ہے. نیچے بیٹھنا تکبر ختم کرتا ہے، نیچے بیٹھا کریں زمین پہ، دن میں 2 دفعہ 3 دفعہ بچوں کو بھی بٹھایا کریں، خود بھی بیٹھا کریں، کھانا نیچے بیٹھ کے کھایا کریں، ایک وقت کا کھانا نیچے بیٹھ کے کھایا کریں زمین پہ. ٹھیک ہے، ہمیں عادت ہو گئی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھنے کی، صف پہ بیٹھنے کی، اور شادیوں میں بھی اب اوپر ہی بیٹھ کے یا تو کھڑے ہوئے کھا رہے ہوتے ہیں یا بیٹھ کے ٹیبلز پہ کھا رہے ہوتے ہیں. تو دن میں ایک وقت کا حصہ زمین پہ بیٹھ کے کھایا کریں، زمین پہ بیٹھا کریں، زمین پہ بیٹھ کے پڑھا کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ کا جو اذان کا جواب ہے نا کہ اللہ اکبر 4 دفعہ، اس کے بعد یہ کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو یہ جو اذان ہے یہ ہمارا تکبر ختم کرتی ہے. اس کا جواب کانشیس ہو کے جواب دیا کریں، اور نماز کو کانشیس ہو کے پڑھا کریں کہ میں پڑھ کیا رہی ہوں، میں نے کیا بولا ہے سبحانک اللہم. جیسے ہی میں نے نیت باندھی ہے، نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سبحانک اللہم بتاتا ہی ہمیں یہی ہے کہ میں ابھی 2 منٹ پہلے جو ازیوم کر رہی تھی نا کسی کے بارے میں، تو وہ تو خود غلطی کا پتلا تھا. صرف آپ ہیں جو غلطی سے پاک ہیں. میں کیسے کسی کے بارے میں ہو سکتی ہوں کہ وہ مجھے کوئی بولے گا نہیں لفظ، یا مجھے کوئی ہرٹ نہیں کرے گا، یا میرا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا. وہ تو ہے ہی نہیں غلطیوں سے پاک، صرف آپ ہیں. سبحانک اللہم ربنا، اللہ تعالیٰ صرف آپ ہیں غلطیوں سے پاک. تو میں تھی غلط جو میں نے ایکسپیکٹیشن غلط کر لی تھی، یا میں تھی غلط جو میں غلط اپروچ رکھے ہوئے تھی. تو یہ نماز ہمیں بتاتی ہے، تکبر سے دور ہمیں کر دیتی ہے. لیکن ہمیں نماز کے میننگز نہیں آتے. میں ان شاء اللہ اب یہ ہمارا کل کا ٹاپک ختم ہو جائے گا، اس کے بعد میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نماز اور اذان کی طرف آؤں کہ آپ لوگ جو ہیں اس سے ریلیٹ کریں. نمازوں میں اپنے تکبر کو بھی اور اللہ سے کنیکٹ ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. دا اونلی میٹ، گوگل میٹ، دا اونلی زوم جو اللہ تعالیٰ سے ہم دن میں 5 دفعہ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر بھی ڈسکنیکٹڈ ہوتے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کریں گے. کسی کو اس میں کچھ ایڈ کرنا ہے تو کر لیں، کیونکہ آلریڈی کافی لیٹ ہو گیا. اور لیکن الحمدللہ جو بھی وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارا ایمان مضبوط کر دے، جو ہمارا دین مضبوط کر دے، تو اس میں کبھی ریگریٹ نہیں ہونا چاہیے. ان شاء اللہ تعالیٰ ویسے کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے تو ضرور کریں. ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنی تھی مجھے کہ آپ کے نا گھر کے جو بھی ڈیسیجن ہو رہے ہیں نا، اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کے جتنے بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں چیک کریں، جو بھی اسپینڈ کر رہے ہیں آپ لوگ، جو بھی آپ لوگ کنزیوم کر رہے ہیں، جو بھی بول رہے ہیں، جو بھی لینا دینا کر رہے ہیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہت پیچھے ہیں اور میری ذات بہت آگے ہے. ٹھیک ہے نا، اگر تو یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ میری ذات بہت آگے آ گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کہیں پیچھے چلا گیا ہے، تو جب اس ریڈ بارڈر پہ آپ قدم رکھیں نا تو فوراً توبہ کی طرف رجوع کریں کہ اب تکبر جو ہے وہ ذرا ہائی لیول پہ چلا گیا، کہ مطلب زندگی میں جو بھی معاملہ ہے وہ میرے حساب سے ہوگا. میں یہ خاص طور پہ کون کرتا ہے، یہ بیویاں یا ساسیں یا سسر یا شوہر، کہ میں نے تمہیں یہ کہا تھا یہ کرنے کو. آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرہ میں نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں ایسے بولا تھا.
کہیں ملتا ہی نہیں ہے، میں کا لفظ ایسا ملتا ہی نہیں کہ میں نے یہ کہا تھا تو تم نے کیوں نہیں کیا، کسی سے بھی نہیں، غلام سے بھی نہیں، صحابی سے بھی نہیں، وائف سے بھی نہیں، کسی سے بھی نہیں. تو ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے، دیکھو میں نے کہا تھا نا تمہیں ایسے کرنا ہے، میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ آپ ایسے کرنا ہے. تو یہ جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں نا، کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے لوگوں کو ریلیٹ اور کنیکٹ کرنی ہی ہوتی ہیں. دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوں گے کہ اپنے ہسبینڈ کو بولنا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئے گی. تو یہ بھی اپنے گھر میں لے کر آئیں. ہمارے گھر میں کیا ہے، میں، شوہر بھی اور لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، دونوں اس کیٹیگری میں پورے انوالو ہیں. یہ ختم کریں اپنے گھروں سے کہ میں یہ چاہ رہی تھی یا میں یہ کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم میں نہیں بولیں گے، لیکن یہ تکبر کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر میں دیکھیں کہ اللہ کی بات میں جو کہہ رہی ہوں، فار ایگزامپل میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں میں چاہ رہی ہوں آپ یہ کریں، تو اس کے لیے پیچھے ایک سائیکالوجی ہے. آپ یہ کہیں کہ ہاں میں یہ کر رہی ہوں، تو یا میں یہ چاہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے یا میرا بھائی جو ہے وہ یہ کام کرے، تو ظاہر ہے اس میں آپ اجر لیں گے نا، کیونکہ آپ کو یہ چیز اچھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ، اکارڈنس اس کی ہے، تو اس کا آپ کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم جو کرو گے اس کو تمہیں ملٹیپلائی کیا جائے گا، کیونکہ تمہیں اور لوگ فالو کر رہے ہیں. لیکن اس کو میں امپلیمنٹ کرا رہی ہوں یا وہ میں نے ہی شروع کرایا، اگر یہ نفسیات بھی ہے اور یہ زبان میں بھی ہے تو یہ تکبر کی بہت بڑی جو ہے نا انڈیکیٹر ہے. اور بہرحال یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے تو وہ ضرور کریں، اپنے اندر سے تکبر کو ختم کریں، کانفیڈنس ضرور لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مضبوط مومن جو ہے، کانفیڈنٹ مومن جو ہے، طاقتور مومن جو ہے، اور طاقتور مومن ہوتا ہے ایموشنلی طاقتور، یہ پیسوں سے یا جان سے طاقتور نہیں ہوتا. وہ مومن جو کہیں پاور پکڑ لے، کسی بھی چیز میں پاور پکڑ لے. ہمارے اندر پاور نہیں ہوتی، اس لیے ہم لو کانفیڈنٹ فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو کانفیڈنٹ مومن کمزور مومن سے بیٹر ہے. تو اگر آپ لو کانفیڈنٹ انسان ہیں تو آپ بیٹر نہیں ہیں. آپ سے بیٹر وہ شخص ہے جو گھر میں ہے لیکن وہ کانفیڈنٹ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ بھی مومن گھر میں مومنین نہیں رہ رہے نا، کوئی منافقین اور کافرین تو نہیں رہ رہے، لیکن چھوٹا بھائی زیادہ کانفیڈنٹ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند ہے ایز کمپیئر ٹو یو، کیونکہ آپ کے اندر وہ کانفیڈنس نہیں ہے. تو کانفیڈنس ڈیولپ کریں، اپنے اندر وہ چیزیں لے کر آئیں، وہ ہیکس کریں، اذکار بہت زیادہ کریں، ایسی چیزیں کریں جو کہ واش روم صاف کرنا کہا جاتا ہے کہ واش روم صاف کرنا ہفتے میں ایک دفعہ، اس سے آپ کا تکبر جو پریکٹیکل ہیک ہے، جو کہ ابھی سائیکالوجسٹ بھی یہ بتاتے ہیں کہ کسی کے اندر بھی یہ بچے کے اندر آ جاتی ہے نا ایروگنس اور نارسزم کے لیے یہ ہیک بتاتے ہیں. نارسزم ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ اپنی آپ ذات کو بہت خود پسند انسان، ٹھیک ہے نا، اردو میں ایسے بولے خود پسند انسان، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اس سے واش روم صاف کراؤ. تو یہ جو ہے اس کو پریکٹس کریں اگر آپ کے اندر یہ چیز ہے. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے یا اس کو ہم مائنڈ اپ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. اچھا اسما نے لکھا ہے انٹینشن کا اس میں بہت بڑا رول ہے، کیونکہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں اگر اس کی انٹینشن صاف اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو ہم بالکل، انٹینشن ہر چیز کی کاز ہے، ہر چیز کی. اچھا انٹینشن کیا ہوتی ہے ہمارے ذہن میں؟ انٹینشن نماز کے لیے کیا ہے وہ بھی انٹینشن سمجھ لیں، ویسے وہ نماز میں بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کور کروں گی بھی. جیسے وجیہ کھانا بنانے جا رہی ہیں یا اسما کھانا بنانے جا رہی ہیں، آپ یہ کہتی ہیں کہ چلو بھئی نماز وقت ہو گیا لنچ کا، منہ میرا کچن کی طرف، واسطے میاں کے اور بچوں کے فقط 2 روٹی اور 1 چکن کڑھائی، ایسے بولتے ہیں آپ. نیت ہوتی ہے نا، نیت کیا ہوتی ہے کہ بس مجھے کھانا بنانا ہے، اور ٹینشن ہوتی ہے، صبح اٹھتے ہی ٹینشن ہوتی ہے کہ مجھے کھانا بنانا ہے. خواتین جو ہیں یا شوہر یا یہ جو لڑکے بیٹھے ہیں، کتنے لڑکے ہیں؟ ابھی 2 ہی ہیں. حمزہ یا سعد یہ نہیں سوچتے ہیں کہ چلو اٹھتے یہ نہیں کہتے ہیں، تیار ہوتے ہوئے یہ نہیں کہتے ہیں کہ نیت میری آفس جانے کے لیے، کالج جانے کے لیے، منہ میرا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف، ٹائی پہن رہا ہوں یا کوٹ پہن رہا ہوں واسطے پروفیسر کے اور واسطے کالج والوں کے یا آفس والوں کے، ایسے نہیں بولتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انٹینشن پتہ ہوتی ہے کہ میری انٹینشن آج میں اٹھا ہوں اور میں اس ٹائم پہ ریڈی ہو رہا ہوں، گھر والوں کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. یہ ہوتی ہے انٹینشن، ٹھیک ہے نا. ہماری انٹینشن نمازوں کے لیے کیا ہوتی ہے؟ جو ہم نے بنائی ہوئی ہے خود ساختہ بلا وجہ کے الفاظ ہیں جو کہ پتہ نہیں کیا کیا ہے. تو آپ کی انٹینشن یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو پتا ہو کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور سب کو بھی پتا ہو کہ وہ کیوں کر رہے ہیں. انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ حمزہ صبح اٹھے گا، آفس اسکول کے یونیورسٹی کے لیے ریڈی ہوگا تو اس کو بھی پتا ہوگا میں یونیورسٹی جا رہا ہوں، کہیں اور تو نہیں چلا جائے گا. یا تو واقعی اس کی نیت میں کھوٹ ہو کہ بھئی میں آج بنک کرتا ہوں، میں کوئی پارٹی کرتا ہوں دوستوں کے ساتھ، تو وہ الگ بات ہے، تب بھی اس کی نیت ہوگی کہ مجھے کچھ اور کرنا ہے. نیت یہ چیز ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی کام، میں سیشن میں بیٹھ رہی ہوں تو میں کیوں بیٹھ رہی ہوں، میں سیشن بند کر رہی ہوں تو کیوں بند کر رہی ہوں، میں کسی اور سیشن میں جا رہی ہوں تو وہ کیوں جا رہی ہوں، میں گھر کا کوئی کام کر رہی ہوں تو کہ دنیاوی معاملہ تو نہیں ہے. نہیں، انٹینشن آپ کی کریکٹ ہوتی رہتی ہے. تو انٹینشن آپ کی دل میں ہوتی ہے. دل کو چیک کریں، دل کو صاف کریں، جو کہ ہم نے دل کو بھی کور بھی کیا ہے ٹاپک پورا، تو وہ دیکھیں کہ دل کو میں نے کیسے ٹٹولنا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ہیلتھ کی طرف توجہ دیں. اور انم نے بھی ایک ٹاپک کمنٹ کیا ہے کہ کانفیڈنس یہ ہے کہ موقع ملنے پہ پرفارمنس کیا جائے، اور ایروگنس یہ ہے کہ کسی کو موقع ہی نہ دیا جائے یا صحیح ہونے کے باوجود اس کی پرفارمنس کو ریجیکٹ کر دینا. جی بالکل. ہوتا کیا ہے کہ
صبر بھی جو ہے نا، صبر اور کانفیڈنس کو اگر آپ لیں تو کانفیڈنس ہوتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حق پہ ہوتے ہوئے چھوڑ دو معاملہ کو. تم اگر رائٹ پہ ہو، کانفیڈنٹ ہو کہ ہاں میں بالکل صحیح ہوں، لیکن دوسرا بندہ جو ہے وہ آپ پہ زیادہ حاوی ہو رہا ہے، تو اب ڈسپیوٹ ہونے کا خطرہ ہے، کنٹروورسیز بڑھنے کا خطرہ ہے، تو تھوڑا سا بیک اپ یعنی کہ بیک آف کرو، پیچھے ہٹ جاؤ. تو اس پہ کیا ہے، سینٹر آف جنت ملے گی. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے، اس کو بھی کیسے دیکھنا ہے وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ کچھ معاملات میں ہمیں کانفیڈنٹ ہوتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کریں، آپ ضرور پریزنٹ کریں جہاں موقع ملتا ہے، آپ اپنے آپ کو ضرور ظاہر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کانفیڈنٹ مومن ہی تھے، کانفیڈنٹ نبی ہی تھے، موقع نہیں مل رہا تھا، وہیں جا کے مدینہ میں گئے تو ریاست بنا دی، تو وہ بھی کانفیڈنس وہی تھا ان کا. تو یہ نہیں تھا کہ میں تو اتنا ابھی بالکل الگ ہو گیا ہوں، اکیلا ہوں، میں کچھ سیٹ اپ نہیں کر پا رہا ہوں، 10 سال ہو گئے ہیں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں، مجھے ایسا لوز فیل ہو رہا ہے، لوزر سا فیل ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی سائیکالوجی دیکھنی ضروری ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم ضرور دوبارہ کور کریں گے. ٹھیک ہے، اور کانفیڈنس کو اور ایروگنس کو دوبارہ ضرور دیکھیں گے. بہرحال مہرین نے بہت اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹیشن آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، اور وجیہہ کی بھی ایک پریزنٹیشن تھی، وہ وجیہہ وہ بھی آپ ذرا شیئر کر دیجیے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے پاس نوٹس بھی آئیں گے، اور باقی سب اس کی ریکارڈنگ کے تھرو جو کہ ریکارڈ ہو گئی ہیں ہماری یہ سب چیزیں، اس سے ریلیٹ کر پائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے؟ آسمہ، فاطمہ، مہرین، وجیہہ، سعد، حمزہ، ثنا. ایڈ کر دیتا ہوں اس کے بعد. ٹھیک ہے، جو ہم ابھی ڈیلی اسکار کی بات کر رہے تھے، تو اس کے حوالے سے میں نے ایک پول کریٹ کر دی ہے، جو بھی ہے میٹنگ میں تو میں بھی کر دیں یا بعد میں جو باقی لوگ بعد میں دیکھیں گے وہ بعد میں ہی کر دیں. تو اس میں ہم 2 طریقوں سے ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ ایک تو صرف نوٹیفیکیشن اونلی، کہ صرف نوٹیفیکیشن بھیج دیا جائے کہ فار ایگزامپل صبح کا ٹائم ہے تو صبح کے اسکار یہ ہیں، تو وہ شروع میں ظاہر بات ہے ڈیلی بھیج جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی والنٹیئر بھی کر سکتا ہے کہ چلو مجھے پتہ لگ گیا تو میں آگے سے آئندہ سے میں بھیج دیا کروں گا. ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ صرف نوٹیفیکیشن بھیجیں، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے اکاؤنٹیبلٹی ٹائپ، کہ بھی میں نے یہ اسکار تھا، یہ کرنا تھا، میں نے کیا کہ نہیں. فار ایگزامپل رات کے ٹائم سورہ ملک پڑھنی ہوتی ہے، یہ سنت ہے، عمل ہے، تو یہ پڑھی ہے کہ نہیں. یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے، تو اس میں اپنا جواب دے دیں کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی چاہتے ہیں کہ نہیں، یا صرف نوٹیفیکیشن ہی چاہتے ہیں، تو تاکہ ہم اس حساب سے لے کے چل سکتے ہیں اس گروپ کو. اور اس میں کوئی اور چیز ایڈ کرنا چاہیں ہمیشہ تو آپ بتا دیں. ہاں جی بالکل. اذکار کا ویسے تو الحمدللہ جو پریکٹس میں چیز آ جائے تو یاد ہی رہتی ہے. روز صبح اٹھ کے امی اٹھاتی تو نہیں ہے نا کہ بیٹا آج اٹھو آفس جانا ہے، یا مجھے کوئی کہتا اٹھو بیٹا اسکول کے لیے اٹھو، پتہ ہوتا ہے روٹین میں چیز آ گئی ہے. اذکار بھی روٹین میں آ جاتے ہیں الحمدللہ. لیکن کیا ہے کہ جو واٹس ایپ ہوتا ہے نا، وہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھا ریمائنڈر مل جاتا ہے. ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ واقعی میں باہر ہوتی ہوں یا کسی گیدرنگ میں ہوتی ہوں اور مجھے ایک ریمائنڈر آتا ہے کہ شام کے اذکار ہیں یا جمعے کے اذکار کا ریمائنڈر آتا ہے، جو کہ یہ ہوتا ہے کہ عصر کے بعد کی دعائیں پڑھ لیں، جو کہ مستجاب الدعا کا ٹائم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی قبولیت کا ٹائم ہے. یہ لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ میں اس ٹائم پہ میرا باہر کا ہی ایک کام ہوتا ہے تو مجھے وہ کرنا ہوتا ہے، تو مجھے ریمائنڈر آ جاتا ہے، تو میں اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور میں خاص دعا بھی کرتی ہوں اس شخص کے لیے جو وہ ایک گروپ ہے وہ مجھے ریمائنڈر بھیجتے ہیں. تو یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو ہمیں اجر بھی مل رہا ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ ہم، لیکن اس کے لیے میں چاہوں گی کہ کوئی نہ کوئی 1-2 بندے مجھے والنٹیئر کریں. یہ گروپ بناتے ہیں، ساتھ کے ساتھ مل کے وہ گروپ بناتے ہیں، اس کا ریمائنڈر بناتے ہیں، اوتھینٹسٹی دیکھتے ہیں. آپ لوگوں نے جو بھی اس میں ذکر شیئر کرنا ہو، یا کوئی بھی دعا کسی نے فار ایگزامپل مانگ لی ہے کہ بھئی ہمیں شفا کی دعائیں دے دیں، جادو کی دعائیں دے دیں، نظر بد کی دعا دے دیں، ہمیں سفر کی دعا دے دیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کسی کے پاس بھی ریفرنس ہو وہ پہلے ڈبل چیک کرا لیں ہم سے، اور اس کے بعد پھر اس کو شیئر کر لیں گروپ میں. تو اور پھر یہ کہ ایک بندہ جو ہے وہ اذکار کا ریمائنڈر لے لیں، جو کہ آپ میں سے جو بھی اس کی صحیح سے رسپانسبلٹی ادا کر سکتے ہیں وہ ریمائنڈر آپ ڈالتے رہیں. اور اس کے علاوہ باقی جو لوگ بھی جو بھی اس کو شیئر کرنا چاہیں ضرور کریں اذکار کے ریمائنڈر. اذکار ہم ضرور شروع کریں گے، اس کی بھی ایک میں چاہ رہی ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے نا دعائیں آئیں. کل البتہ میں کچھ دعائیں ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گی، وہ ضرور اٹینڈ کیجیے گا، نہیں تو ریکارڈنگ سن لیجیے گا کہ وہ ان دعاؤں کو کیسے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا، ان دعاؤں کو مانگنا کیسے ہے. تو وہ ویسے تو نفاق کے حوالے سے ہیں یا دل کے حوالے سے ہیں، کہ دل کی صفائی جو ہے وہ اتنے سارے قلبی استعمال کر رہے ہیں، صدری رب اشرح لی صدری اور ثبت قلوبنا. کیا ہے یہ دعائیں، کیوں پڑھیں، کیا معاملہ ہوگا ایسا کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں کیسے فیل ہوگا کہ دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اب میں نے تو مانگا کچھ تھا مل کچھ رہا ہے، تو وہ کیسے ریلیٹ کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم کل ڈسکس کریں گے. اور اذکار کا جو گروپ ہے وہ جو سعد نے بولا کہ آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ میرا ایک انالیسز ہو، ٹھیک ہے نا، کیا ہو کہ چیک لسٹ دی جائے کہ بھی آپ نے یہ کرا. اچھا کچھ لوگ اس میں انکمفرٹیبل ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے نہیں کیا ہوتا تو ظاہر ہے ان کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا کچھ لوگ بعضوں کا ان کا جھوٹ بھی ہو جاتا ہے کہ اب میں 3 دن سے تو میرا چیک ہو ہی نہیں رہا تو میں آج کر ہی دیتا ہوں. تو اس لیے بہت کیئرفل ہو کے آپ اپنا ووٹ ڈالیں. ووٹ کی اہمیت ہے.
پول کی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے ڈیسیجنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پورے تقدیر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں تقدیر چینج کر دی جاتی ہے میجورٹی کی وجہ سے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی آپ کے پولنگ ہے اس میں آپ کا جو بھی جب سوچ سمجھ کے وہ کیا کریں پول، یس اور نو، کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا، اور اس کو پھر تاکہ اس کی وجہ سے وہ سسٹم پھر پورا بنتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جن لوگوں نے پول کیا تھا ہم آج کے دن کریں گے وہ نہیں آتے، باقی لوگ بیچارے ان پہ سے پسرے ہوتے ہیں. تو اس لیے بہت کانشیس یہ گواہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہوتے ہیں، گواہی جو دے رہے ہو نا پھر اس پہ اس کی اہمیت بھی سمجھو. اذکار اپنی زندگی میں لازم کر لیں. صبح شام کے اذکار جس کو آتے ہیں وہ، جس کو نہیں آتے ہیں اس کے لیے ایک اور دن ڈیڈیکیٹ کیا جائے گا جس میں آپ کے سامنے اللہم بک اصبحنا اللہم بک امسینا، یہ 2 الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے صبح کی آپ کے نام سے، اللہم بک امسینا اللہ تعالیٰ میں نے شام کی آپ کے نام سے. کیوں بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے؟ کیوں، کیا ضرورت پڑی ان کو ایسا بولنے کی؟ کیا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم اٹھے نہیں ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا؟ نہیں پڑھی میں نے. مجھے کیا ضرورت ہے میں اٹھ کے پڑھوں اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور؟ میں کیوں پڑھوں یہ؟ یا میں شام کو بھی کیوں پڑھوں مغرب کے ٹائم؟ کتنی اہمیت ہے. اگر یہ سائیکولوجی ہمیں سمجھ آ جائے نا تو آپ سے کبھی دعائیں مس نہ ہو، کبھی بھی نہ. آپ جیسی دعائیں چھوڑیں گے آپ کو لگے گا آپ پاگل ہو گئے یا آپ کو کوئی نفسیاتی مرض لاحق ہو گیا. لٹرلی آپ یو ول فیل لاسٹ، یو ول فیل ڈپریسڈ، کیونکہ آپ کو دعائیں نہیں پتہ نا ان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ بول دیے. بیوٹیفل ورڈنگز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیوٹیفل جو ریکوائرڈ ہیں پرفیکٹ وائزلی. تو وہ آپ لوگوں نے صبح شام کے اذکار، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک اور بھی جو اذکار ہیں وہ بھی، اللہم جو دعا ہے اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک، سونے کی دعا ہے، یہ دعا ضرور یاد کریں. یہ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ سمجھ لیں، میری طرف سے کوئی ایڈوائس سمجھ لیں یا کوئی تنبیہ سمجھ لیں یا کوئی وہ سمجھ لیں کہ یہ جو دعا ہے رات کو سونے والی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ دعا بہت خوبصورت دعا ہے. اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. یہ ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ کے ساتھ میں میٹنگ کر کے اس کو پلان کرتی ہوں اور پھر اس میم کو دعا آرگنائز ریپیٹ کرتے کریں پلیز. ہیں. اللہم اسلمت نفسی الیک، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، وجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک، کافی لمبی دعا ہے. ٹھیک ہے، اوکے تو میم یہ اوکے. ٹرانسلیشن کے ساتھ شیئر کر دوں گی. اور شروع کرتے ہیں ہم اذکار صبح کے، پھر اس کے بعد شام کے اذکار. ایکچولی صبح شام کے سیم ہے، بس ورڈنگز ڈفرینٹ ہیں. بکا اسبحنا و بکا امسینا ایسے ورڈنگز چینج ہے. پھر اس کے بعد ہم رات کے اذکار میں آئیں گے، جو سونے سے پہلے کے اذکار ہیں وہ ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور پھر ہم اس کے بعد اذکار کریں گے جو کہ وہ اذکار ہوتے ہیں جو کہ آپ گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں یا بچوں پہ دم کے جو اذکار ہوتے ہیں. رقیہ شریعہ ہوتا ہے کہ آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنی ہے. وہ اذکار کس چیز، ایک سیٹ، پورا سیٹ ہوتا ہے جو آپ کو بچاتا ہے بری نظر سے. اگر آپ ایک بھی تعوذ نہیں پڑھیں گے یا آیت الکرسی نہیں پڑھیں گے یا اتنے ٹائمز نہیں پڑھیں گے، آپ پہ وہ دوائی کا اثر نہیں ہوگا. فار ایگزامپل ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 10 ml پینا ہے، اب آپ 5 ml پی رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب اثر نہیں ہو رہا، دوائی تو میں پی رہی ہوں، اتنی مہنگی بھی لائی ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب کہیں گے آپ نے 10 ml پیا، تو آپ کہیں گے نہیں 10 تو نہیں 5 پیتی رہی ہوں. تو بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کہ سیٹ آف دعاز ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے اذکار کا ایک سیٹ دے دیے، شام کے اذکار کا سیٹ دے دیے، گھر سے نکلنے کا اذکار کا سیٹ دے دیے. ٹھیک ہے نا. اور وہ سیٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیں پھر پروٹیکٹ کرتا ہے. اب ہم اس میں سے کچھ بھی چیز مسنگ آؤٹ کرتے ہیں نا، وہ پھر ہم کہتے ہیں کہ لو ہم دعائیں تو پڑھ رہے ہیں، ہاں بہت دعائیں، میں یوشا آپ دعائیں بتا رہی ہیں، ہم تو اتنی دعائیں پڑھتے ہیں، جب پوچھو تو 3 دفعہ کے بجائے 1 دفعہ پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے ان کا سیٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور جیسے ہی آپ کی زندگی میں اذکار آتے ہیں نا، خرافات نکل جاتی ہیں، ایکسیس نکل جاتا ہے، فضول کی بکواس، فضول کی باتیں، فضول کے جوکس، فضول کی بونگیاں سب نکل جاتی ہیں. آپ اتنے کانشیس انسان ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا مغرب کا ٹائم ہے، مجھے اس سے تھوڑی دیر پہلے اذکار شروع کرنے. تو بچے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بابا بھی ریڈی ہو رہے ہیں، ماما بھی ریڈی اذکار پڑھ رہے ہیں. لوگ دے آر کمیونیکیٹنگ، دے آر آنسرنگ مائی کویشچنز کہ کیونکہ یہ اذکار پڑھ رہی ہیں، اب یہ بالکل جواب نہیں دیں گی تو وہ بھی اذکار پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ہم تو مغرب سے پہلے چیخ پکار ہنگامہ، اتنا کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے، 2 وقت بدل رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھی احساس دلایا کریں کہ اب یہ اس میں دعائیں مانگ رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم کرتے ہیں شروع اذکار کا. اور مجھے 1 آدھ یا 2 والنٹیئر چاہیے، لیکن سیریس والنٹیئر چاہیے جو ڈیڈیکیٹڈلی، میں ان کو بتاؤں گی کہ کیسے ریمائنڈرز دینے. بے شک وہ ویک بائی ویک کر لیں یا مارننگ کے ریمائنڈر کوئی دے دے، ایوننگ کے ریمائنڈر کوئی دے دے، تو میں ان کو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گی ریمائنڈر کا کیسے وہ دیکھنا ہے. جی حمزہ بولیے. میم ایک تو میں چاہتا ہوں کہ یہ میں نوٹس بناتا ہوں. نوشن ایک سافٹ ویئر ہے جس کے اوپر میں ویسے بھی اپنے یونیورسٹی کے جو نوٹس ہوتے ہیں وہ بھی میں بنا رہا ہوتا ہوں. تو اس کے ہر سیشن کے میں نوٹس بناؤں گا جس کے اندر حدیث ہوں گی جو اس سیشن میں ڈسکس کی گئی ہیں. تو وہ اگر کائنڈلی سارے شیئر کر دیں، آپ بھی میم شیئر کر دیں تو اچھا ہوگا. میں اسی کے اوپر ڈال دیا کروں گا تاکہ اگر کوئی نیو ممبر آئے انہیں آسانی ہو، مطلب ادھر سے وہ ایک بار گو تھرو ہو جائے گا کہ مطلب یہ چیزیں کور کر لی ہیں انہوں نے. تو اس طرح اچھا میم جی بولیں.
نہیں بہت اچھا یہ آئیڈیا ہے حمزہ کا ریٹرن فارم. ہاں نہیں لیکن حمزہ اگر ریفرنسز مانگ رہے ہیں نا تو دیکھیں ریفرنس کیا ہے کہ وہ کہیں بھی کام کر رہے ہیں، ان کو کوئی بتانا ہو کسی کو تو وہ کہے گا بتاؤ ہمیں. ابھی جیسے ابھی صبا ہیں شاید انہوں نے عمرے کے لیے کچھ ابھی انفارمیشن، ان کا میسج آیا تھا تو وہ عمرے کے لیے کچھ انفارمیشن مجھ سے لے رہی تھی، تو انہوں نے مجھے کہا ریفرنس دیں، کیونکہ میں جس کو بتا رہی ہوں عمرے کے لیے یہ چیزیں تو وہ کچھ اور بتا رہے ہیں آپ کچھ اور. تو ریفرنس جو بہت ضروری ہوتا ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری انفارمیشن پھر بہت اچھی لمیٹڈ اور بڑی خالص ہو جاتی ہے، پھر ہم اس کی نفسیات پہ پھر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صحیح کہہ رہے ہیں عمر یہ حمزہ. اب مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے میں نے کیا کیا حدیثیں کوٹ کی ہیں، تو میں ریکارڈنگ دوبارہ سنوں گی، میں شیئر کر لوں گی. ویسے اگر آپ کو کوئی یاد ہے کہ آپ نے یہ حدیث بولی تھی اس کا ریفرنس دینا تو وہ میں ضرور دے دوں گی. پورے سے اس میں ٹاک میں نے اگر بہت ساری ریفرنسز دیے یا ایسا کوئی ریفرنس دیا کسی آیت کا قرآن کا تو وہ میرے لیے یاد کرنا مشکل ہوگا. آپ مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں ضرور بتا دوں گی. بہت اچھی بات ہے، نوٹس بنائیں، ریفرنس کے ساتھ بنائیں، یہ صدقہ جاریہ بنے گا. آپ سوچیں 3 چیزیں حمزہ، 3 آپ مر جائیں گے نا تو 3 چیزیں ہیں. اولاد وہ تو اگر آپ آج مر گئے تو اولاد تو ہے ہی نہیں آپ کی، ہے نا. مال تو وہ آپ نے کمایا ہی نہیں، لیکن صرف یہ علم ہے جو شاید آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. اتنی بڑی ویلیو ہے، اتنا بڑا ایسٹ ہے آپ کا علم. میں تو حیران ہوتی ہوں جو لوگ کمنٹس نہیں کر رہے ہوتے ہیں، جو بڑے سائلنٹ ہوتے ہیں، یا ڈورمنٹ گروپ ممبرز ہوتے ہیں جو بالکل کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے. میں یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کتنی خیر ہے نا. ایک کوئی کسی نے کوئی سوال کیا تھا تو ذرا سا اگر ان کے پاس نالج تھا، ٹھیک ہے نا، اور وہ دے سکتے تھے، انہوں نے نہیں دیا، تو ان کے قبر میں صرف یہی ایک ایسٹ یا یہی ایک سیونگ تھی، یہی ایک اکاؤنٹ تھا جو ان کے کام آ سکتا تھا، نہیں آیا ان کے کام. 3 چیزیں ہیں، انسان قبر میں جائے گا 3 چیزیں کام آئیں گی، مال، اولاد، اور وہ بھی مال کیا وہ سوری اولاد کیا، نیک اولاد. تو وہ تو اللہ معاف کرے کیا ہوگی. اور صرف ایک علم، تو وہ علم جو کہ ہم کسی کو بلا وجہ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، اور ایک علم جو ہم لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کرے، دین کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں. یہ کام آنا ہے آپ کے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے بتاؤ تو یہ بڑی آنر کی بات ہے کہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ کوئی ایفرٹ کرو، کوئی ٹاسک پہ کام کرو. کوئی جیسے مہرین نے آج کام کیا، یہ صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے. ایک بھی کسی کی ڈائریکشن چینج ہو گئی اس بات سے تو مہرین کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ قبر میں بیٹھ کے سوچ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو دن میں کوئی 10,000 ٹاپک بھی دیتا تو میں تو کھانا پینا چھوڑ دیتی. اب یہ امام بخاری آپ کو پتا بھوکے بھوکے رہتے تھے، ان کو کیا ایسی آفت تھی جو بھوکے رہتے تھے. ان کو پتا تھا یہ صدقہ جاریہ بنا ہوا ہے نا، آج تک صدقہ جاریہ بنا ہے. کسی کی علم کو اللہ تعالیٰ نے ویسٹ نہیں ہونے دیا ہے، کسی کی نیوٹن تک کو ویسٹ نہیں ہونے دیا ہے. میری آپ کی انفارمیشن کو کیسے ویسٹ ہونے دیں گے. تو کام کریں، اپنے علم کو پھیلائیں، ریفرنسز کے تھرو، اس پہ کوئی ورکنگ کرنے کے تھرو اس کو علم کو حاصل کریں اور لوگوں تک سپریڈ کریں. اپنے تک رکھیں گے، آپ سے بڑا بخیل ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ نے نالج کو اپنے تک رکھا ہے. آپ سے وابستہ لوگ یا آپ کے گروپ کے لوگ آپ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو آپ بخیل ترین انسان ہیں. پیسوں کا بخل تو ایک طرف ہے، علم کا بخل یہ انبیاؤں کی سنت ہے جو کہ ہم نے چھوڑ دی ہوئی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو حمزہ میں آپ مجھ سے پوچھ لیجیے گا، میں آپ کو ضرور اس کی وہ دے دوں گی حدیثوں کی ریفرنسز. اور اچھا فاطمہ چلے ماشاء اللہ بارک اللہ، فاطمہ آپ میرے قابو آ گئی ہیں اور میں آپ کو چھوڑوں گی نہیں. میرا تو جو قابو آ جاتا ہے نا تو وہ میں چھوڑتی نہیں ہوں. اس لیے آپ ذرا سوچ سمجھ کے ڈیسیجن لیں، استخارہ کر لیں ذرا کہ میں یہ کام کر سکتی ہوں کہ نہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل پہ اطمینان دے دے. اس گروپ میں ہیں کچھ لوگ جن کی میں نے خون پیا ہوا ہے. تو بہرحال ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. پھر بھی کسی کا سوال ہے، کوئی کمنٹ تو کریں. اور میم میں نے صبح شام کے اذکار کا ایک بتانا تھا. میرے ساتھ ایک بہت مطلب عجیب سا واقعہ ہوا. میں انٹرنل ہاسٹل میں شفٹ ہوا تھا یونیورسٹی کے انٹرنل ہاسٹل میں جب شفٹ ہوا تو جو میرے روم میٹ تھے 2 تھے، تو دونوں کو بیڈ بگس کا، جو آپ کو پتا ہوگا بیڈ بگس بہت بڑی پرابلم ہے. وہ ان دونوں کو انہوں نے نا مطلب کہ کاٹا، صحیح کاٹا. وہ تو بہت پریشان ہوئے. تو پھر کیا ہوا کہ مجھے نہیں کچھ بھی، نہ مجھے نظر آئے تھے، مجھے ایک تو ہی نظر آیا، نہ مجھے انہوں نے افیکٹ کیا. تو میں ایسے امی سے ذکر کر رہا تھا اسے بڑے پریشان ہے یہ ہے وہ. امی نے پوچھا کہ کیوں نہیں ہے، آپ کو کیوں نہیں کاٹا. میں نے کہا پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. تو وہ امی نے مجھے بولا، کیونکہ میں نے امی کو بھی دعائیں صبح شام کے اذکار دیے تھے پرنٹ نکلوا کے. تو اس کے اندر ایک دعا تھی بسم اللہ لا یضر مع اسمہ شیء، آپ کو پتا ہوگا. تو یہ مطلب میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز سے جو اس نے مطلب پیدا کیا ہے اس دنیا میں. یہ اس کا مفہوم. ویری گڈ حمزہ، بڑا زبردست آپ نے مجھے اس وقت اپنا مثال دی ہے جو کہ میں جگہ جگہ کوٹ کروں گی. آپ کا نام لیے بغیر بیڈ بگس کا، بیڈ بگس کا بتا رہے ہیں نا. جی میم اس کا. تو یہ میم میرے ساتھ ہوا تھا. جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح بولا. اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو نا اللہ تعالیٰ، ایک منٹ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. اور یہ میرے ساتھ اپنا بھی یہ ہوا تھا کہ
مجھے مچھروں نے نہیں کاٹا تھا ایک جگہ پہ جہاں پہ سب لوگوں کو مچھر کاٹ رہے تھے، اور میں نے یہ دعا پڑھ لی اور میں نے بہت اللہ تعالیٰ سے نا بڑی کہ اللہ تعالیٰ مجھے مچھر، کیونکہ وہ آپ کو کھجلی ہوتی ہے اور دانے نکل آتے ہیں اور مجھے بہت ہی کوفت ہوتی ہے نا کہ ایچنگ بار بار ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ میں بڑی کانشیس تھی، کہیں بھی جا رہی تھی ایسی جگہ جہاں مجھے پتہ چلا تھا کہ مچھر ہوتے ہیں کراچی میں، تو میں جب وہاں پہ گئی ہوں تو آپ یقین کریں پورے گھر کو مچھر نے کاٹا ہوا تھا، حالانکہ میں ان کو بھی بولا تھا کہ دعائیں پڑھیں، لیکن پتہ نہیں ایسی کیا چیز تھی جو کہ میں نے یہ ریلیٹ کی کہ میں اس دوران بچ گئی۔ اچھا اس کے 2 دن بعد میں کہیں اور گئی، شاید میں ملیر گئی یا ملیر کے اینڈ میں کہیں گئی تھی، تو وہاں بھی مچھر تھے اور میں دعا پڑھنا یہ والی بھول گئی، یہ والی دعا بھی پڑھنا بھول گئی اور انٹینسٹی بھی نہیں وہ تھی، تو مچھر نے کاٹا مجھے 2 دن۔ تو مجھے بالکل بہت اچھا ریلیٹ کیا آپ نے، اور یہ پتہ ہے پریکٹیکل چیزیں ہیں، یہ کوئی ایسی جادوئی چیزیں طلسماتی چیزیں نہیں، یہ لٹرلی ایسا ہوتا ہے۔ جی مہرین۔ جی میم، اور میم میں یہ آپ کو شیئر کروں گا آپ سے کاؤنٹر ویری، میں نے 2-3 اس میں کاؤنٹر ویریفائی کی تھی اور مجھے پی ڈی ایف اچھا لگا اور یہ پھر میں نے اس لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اور میں جتنے بھی کوئی اگر جو عمل کر رہا ہوتا ہے اس کو پرنٹ نکلوا کے بھی دے دیتا ہوں اور ویسے بھی شیئر کر دیتا ہوں کہ کیا پتہ کوئی پڑھ لے، اگر آپ اجازت دیں تو میں گروپ میں شیئر کر دوں گا۔ آپ نے بھیجا گروپ میں؟ گروپ میں میں نے بھیجا، بھیج دوں گا ابھی۔ بھیج دیجیے گا، میں دیکھ لوں گی انشاءاللہ۔ میں بھی کار کے بارے میں یہ کہہ کہ جب آپ صبح اور شام کے ساتھ کرتے ہو، میرا ایکسپیرینس ہے کہ نا مطلب آپ کے کام کو جا رہے ہوتے ہیں اور مطلب پوری بہتر نہیں ہوتا، اکثر سن کے میں بات سوچ رہی ہوتی کہ یہ کرنا یہ ہوا۔ دیکھو صبح شام کے کار کر رہے تو حالانکہ آپ اپنی ٹائم کو 24 گھنٹے ہوتے ہو، اس میں ٹائم نکال کے اس چیز کے لیے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہو، لیکن مطلب جب وہ آپ اس کام میں الائن کرتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، وہ کوئی انزائٹی نہیں رہتی کہ اچھا یہ بھی کرنا تھا یہ بھی کرنا تھا، تو مطلب یہ ایکسپیرینس ہے میرا۔ اور جب میں نہیں پڑھ رہی ہوتی صبح شام کے اذکار، اس میں ذرا ڈنڈی مار رہی ہوتی ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا اور وہ کٹھے ہو جاتے تھے۔ بالکل صحیح بول رہے ہیں، ایسے ہم مسالت میں سے ریلیٹ کرتی ہیں کہ ایون یہ کہ سب میں نے کسی گروپ میں مینشن کیا، لیکن شاید یہ والی آڈینس نہیں تھی اور دوسری آڈینس تھی، ابھی یہ کہا دو کیا مجھے صبر مجھے فائٹ ہوتا کچھ جگہوں پہ نا، مجھے صبر کی میں اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کرتی ہوں، میں 2-3 دن سے تیاری کر رہی ہوتی ہوں کہ ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ تعالیٰ بس مجھے آئی جسٹ وانٹ اٹ ناؤ رائٹ ناؤ، مجھے صبر چاہیے اس وقت، صبر بس پیشنس لوز ہونے لگا ہے، 2-3 سیکنڈ لگیں گے میرا دماغ آؤٹ ہو جائے گا، میں اتنی شدید دعا کرتی ہوں، کچھ جگہوں پہ مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہاں مجھے پیشنس چاہیے، تو میں 2 دن پہلے سے نا وہ دعا صرف وہی دعائیں اس پہ زیادہ فوکس کرتی ہوں۔ تو آپ یقین کریں کہ جب میں نہیں کرتی ہوں، اور وہ الحمدللہ اب تو نہیں ہوتا ایسا، لیکن پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب بہت فرق پڑتا ہے، صرف اس لیے کہ مجھے پتا تھا کہ یہاں مجھے یہ کٹ چاہیے تھی، فرسٹ ایڈ کٹ صبر تھا، اور کچھ جگہوں پہ آپ کو چاہیے ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ جو ہے نا معاملہ فہمی کریں، یہاں پہ آپ جو ہے نا تھوڑے سے آپ کا دل کھلے، رب اشرح لی کی دعا کہ اچھا یہاں جا کے نا مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آتی، فار ایگزامپل کچھ گھروں میں یا کچھ جگہوں پہ آپ جاتے ہیں ایسے درس میں، آپ کو ان کی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، بہت لیٹر آن کوئی تو پھر میں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھول دیں، ایسی ایسے سینہ میرا اوپن کر دیں کہ مجھے ان کی بات، لیکن بات بہت اچھی بتاتے ہیں، بات بہت زیادہ آن پوائنٹ ہوتی ہے اور ٹو دا ریلیونٹ ہوتی ہے، مجھے وہ چاہیے ہوتی ہے، تو وہ میں دعا پڑھ کے تو یقین کریں اللہ تعالیٰ میرا کھول دیتے ہیں، جب میں نہیں پڑھتی ہوں تو مجھے وہ تنگی محسوس ہوتی ہے، میرے دل میں وہ تنگی آ رہی ہے، یا میں اوفینڈ ہو رہی ہوں، یا میں بور ہو رہی ہوں، یا مجھے بھوک لگنا شروع ہو گئی، یا مجھے نیند سے آنی شروع ہو گئی، اتنا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں دعاؤں کے مطلب نہیں پتہ نا، دعاؤں کے مطلب پتہ چل جائیں گے نا تو آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو لگے گا اللہ تعالیٰ میں نے تو آپ سے، بچہ بھی ماں سے مانگتا ہوا اتنا اسپیسیفک نہیں ہوتا جتنا آپ اللہ سے پھر مانگتے ہوئے اسپیسیفک ہو جاتے ہیں، میرا بچہ بھی آگے کہنا مما آئی ایم کریونگ فار سم سویٹ، تو میں سے کہتی ہوں اچھا اور کیا کھانا ہے، یہ بھی تو رکھا ہے، یہ فلاں چیز کھا لو، یہ کھا لو، تو اللہ تعالیٰ آپ کی کریونگس تک کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی کتنی ڈسٹربنس یا آپ کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہی نہیں جانوں گا جس نے تخلیق کی ہے، ہم بتاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے یہ چاہیے، اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، تو وہ دعائیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ ہم ضرور شروع کریں گے، اس کے لیے کوئی اور دن یا ٹائم دیکھیں گے جس میں آپ لوگوں کا باقی ٹاپکس کا حرج نہ ہو، تو وہ اذکار ہمیں اگر سمجھ آ جائے نا، ترجمہ اور اس کی کانسیپٹ سمجھ آ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کتنی ریلیونٹ اور کتنی ضرورت تھی مجھے ان چیزوں کی، کہ ایک ٹوتھ پیسٹ اور برش کو بھی ہم کتنی دانتوں کی صفائی کے لیے اور دانتوں کی حفاظت کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹشو کے لیے حفاظت کے، بھئی ہمارے ہاتھ گیلے تو ٹاول یا ٹشو، دعائیں اس سے بہت بہت زیادہ دانتوں کی حفاظت سے زیادہ ہمارا جو نفس ہے، ہماری جو سوچیں ہیں، ہمارا جو دل ہے، ہمارا جو تکبر ہے، اس کو ضرورت ہے نفس کو ان دعاؤں کی، اور ہم نے کھلا چھوڑا ہوا ہے نفس کو، جو مرضی کرتے پھرو، جو اچھا لگ رہا ہے کھا لو، جو اچھا لگ رہا ہے پی لو، تو یہ
اذکار ہمیں بتاتے ہیں، اور یہ اذکار کے تھرو ہمیں اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں کہ دیکھو اب تم نے یہ کنٹرول کرنا ہے، اور سکھا دیتے ہیں، لٹرلی سکھا دیتے ہیں۔ کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں پہ میں تھوڑا زیادہ ٹائم لگاؤں گی، جو کہ کل ہمارا دل کا ٹاپک ہے، تو ظاہر ہے اس کو میں ساتھ سے کوشش کروں گی کہ وہ الگ سے ریکارڈ کر کے گروپ میں صرف دعاؤں کے ہی اس میں ڈال دیں، تاکہ ہمیں وہ پتہ چلے کہ میں یہ جو کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی دعا مانگ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رب اشرح لی صدری، تو میرا صدر جو اللہ تعالیٰ کھولیں گے تو کیوں کھولیں گے، ایسا کیا ہوگا، ایسا کیسا صدر کھل جائے گا کہ میں دل کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں، جو کہ موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم دیکھیں گے، اور آپ لوگ بھی اپنی اس میں انپٹ دیجیے گا، اور اذکار کو بھی ہم دیکھیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ اور کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے یا اس کو وائنڈ اپ کریں ہم؟ ٹھیک ہے فاطمہ، میم مجھے نا ذرا ایک پرسنل میسیج بھی کر دیں فاطمہ، تاکہ میرے پاس آپ کا نام آ جائے، ٹھیک ہے جی؟ حمزہ بولیے۔ میم وہ آپ نے وہ جو ہر نماز کے بعد دعا ہوتی ہے اس کے اندر اینڈ پہ جو یہ آیت آتی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، میم اس سے میرے خیال مجھے تو میم وہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ دوسروں سے مانگنے کی وہ امید ہی ختم ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جب کوئی عطا کرے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب اللہ تعالیٰ ہی روک لے تو کون عطا کرے گا؟ تو بالکل مطلب انسان اللہ ایک خدا کے مطلب اس کے ارد گرد ہی ہو جاتا ہے کہ کوئی اور تو ادا ہی نہیں کر سکتا نا، بس اللہ ہی ادا کرے گا۔ تو اس بالکل سے ایسا مجھے ہی تو بہت موٹیویشن ملتی ہے اس دعا سے۔ بالکل ایسا ہی ہے، نہ تو روک سکتا ہے کوئی، نہ کوئی روک سکتا ہے مجھے دینے سے۔ ہوتا ہے نا ہمیں کہ اچھا میرا کیک بچے ہوتے ہیں نا کہ مما یہ رکھا ہے ہمارا، کوئی کھا نہ لے، تو یہ وہی والا کانسیپٹ ہے کہ ہماری جو چیز رکھی ہے وہ کوئی کھا نہ لے یا کوئی پہن نہ لے، وہ یہی ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو یہ واقعی بہت سائیکالوجی ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ نماز کے اذکار، مارننگ اذکار، ایوننگ اذکار، اور سونے سے پہلے کے اذکار، یہ سب اذکار ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم کور کریں گے، سیٹ پورا بنا کے اس کو ڈسکس کریں گے اور اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، اور جب آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کتنے بہترین انسان بن رہے ہیں۔ تو فاطمہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کا نمبر آپ مجھے ٹھیک ہے آپ استخارہ کر لیں، کیونکہ میں ٹف ٹائم ہی دیتی ہوں لیکن میں کام پھر دیتی ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ پھر مجھے ہوتا ہے کہ آپ پھر پروڈکٹیو مسلم بنیں، اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی وہ کام لیں کہ میں آپ سے وہ کام کرواؤں، پھر آپ بھی وہ کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے، اور یہ کہ آپ ایک رسپانسبل کانشیس مسلم بنے، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ ماشاء اللہ بہت سب بچیاں سب بچے بہت اچھے ہیں، ایک کام میں ان کو کسی کو بھی بولتی ہوں کچھ کام چاہیے تو وہ ہمیشہ حاضر، کبھی بھی نہیں کہتے الا یہ کہ واقعی کوئی بزی ہو، کسی کی ایگزام ہو، کسی کی مصروفیت ہو، تو وہ ضرور ایکسکیوز کر لیتا ہے، اور یہی ایک طریقہ ہونا چاہیے کہ بھائی نبی وسلم کی آیت ہے نا قرآن میں کہ ما انا من المتکلفین، میں تکلف نہیں کرتا ہوں کہ میں کرٹسی دکھا کے کو کہوں ہاں میں کر لوں گا، نہیں، میں بہت اسٹریٹ فارورڈ بندہ ہوں، ٹھیک ہے نبی وسلم کی اپنی یہ ٹریٹ میں سے تھی، تو ہمیں بھی ہونا چاہیے قولوا قولا سدیدا، لوگوں سے سیدھی اسٹریٹ فارورڈ بات کریں۔ تو لیکن یہ کہ ہاں جب کمٹمنٹ کر لیں تو پھر آپ کے سامنے یہ پوری جنتیں ان لوگوں کے لیے جو کمٹمنٹ پوری اترتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سعیکم مشکورا وکان سعیکم مشکورا، تھینک یو آل آف یو ہیو ڈن ایوری تھنگ فار می ان دا ورلڈ۔ اب میں آپ کے لیے یہاں پہ یہ جنتیں آپ انجوائے کریں، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔